अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मदीहा एंड यू आर लिसनिंग टू हाउस वाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए वो नाज़नीन की एपिसोड नंबर 10 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हो गया है नाज़नीन, इतनी सी बात को दिल पे ले लिया। सैफ बड़े भाई जैसा है ना, क्या हुआ जो उस रोज़ वो गुस्सा कर गया? वो भी पशेमान होगा अपने रवैये पर। नाज, नख्मा ने बाजू हिलाकर नाज़नीन को मुतवज्जा किया। मुझसे खफा होना? नगमा खुद भी तो पिछले कई रोज़ से शर्मिंदा थी। बिला वजह उस रात नाज़नीन से बदगुमान होकर बातचीत तक बंद कर दी थी। हालांकि बहन की मुरवत से भी खूब वाकिफ़ थी। ज़रा देर को सोच लेती कि नाज़नीन को इन सब के एहसानात ने वाज़े इनकार नहीं करने दिया होगा। मुझे माफ़ कर दो नाज़नीन, मैंने सगी बहन होकर समझने में भूल कर दी। खुदारा अपना दिल साफ़ करो अब। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हें ऐसे देखकर। मुझे बाबा के पास वापस भेज दो बाजी। नाज़नीन ने दीवार पर टिकी निगाहें उठाकर पहली मर्तबा नगमा को देखा तो वो इसी एक जुमले पर गंग रह गई। खाली खाली नज़रों से नाज़नीन को देखते देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई। खफा नहीं हूँ, नाज़नीन ने उजलत में हाथ इसके हाथ पे रखा। कुछ और मतलब ना समझ लेना, सच में बाबा की याद आ रही है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना नाज़नीन, मेरे घर वालों ने भी मायूस किया ना। नाज़नीन के देखकर नगमा की आंखों में आंसू आ गए। नाज़नीन का एक जुमला ही काफ़ी था उसे बाकी हर बात समझाने के लिए। ऐसी बात नहीं है बाजी, तुम खुद ही समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ हमेशा तो नहीं रहना था, अल्लाह गवाह है। किसी के लिए दिल में बाल बराबर भी मैल लेकर नहीं जाऊँगी मैं। जाने की बात अब मत करना नाज़नीन, तुम्हें तो हमेशा के लिए अपनाने की कोशिश और ख्वाहिश लेकर आया है कोई। अब तुम मेरे घर नहीं, पास वाले घर में रहोगी, पूरे हक़ के साथ, मान और इज़्ज़त से। नगमा जो कहने के लिए इसके पास आई थी, बिलाखिर धीरे धीरे लबों पर मुस्कुराहट सजाए बताना शुरू किया। लेकिन नाज़नीन के तासुरात में कोई बदलाव नहीं आया। वो ख़बर जिसकी वो हफ्तों और महीनों से मुंतज़िर थी, आज मिली भी तो किस मौके पर? पूछोगी नहीं किसकी बात कर रही हूँ? नगमा के लबों पर अभी तक हंसी खेल रही थी। नाज़नीन ने नज़रें हटा दी। चेहरा हुनूस संजीदा था और दिल में तजस्सुस नाम को भी नहीं था। वासे का रिश्ता आया है पागल। आज जमीला चची बात करने आई थी, शादी भी जल्द। इनकार करते हैं, उसने पूरी बात सुनी ही नहीं। क्यों? क्या कह रही हो? नगमा हैरत ज़दा रह गई। अरे नाज, अपने वासे की बात कर रही हूँ। पता भी है तुम्हारे लिए वासे का नाम तो कब से मेरे दिल में लिखा था। मुझे तो हमेशा से वो तुम्हारे लिए बड़ा आइडियल लगता था। सच कहती हूँ, ऐसा लड़का हज़ारों में देखने वाला नहीं। इतनी अच्छी आदत, ऐसा नाजुक मिजाज और ऐसा नर्म आदत का। मैं इससे शादी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। नाज़नीन का दिल तो यूं भी वासे के लिए मोम जैसा था। बाजी की बातों से पिघलने लगा तो उसने फिर बात काट दी। मैंने बाबा को मैसेज कर दिया है, उन्होंने राब्ता किया तो मैं खुद ही इनसे अपने जाने की बात कर लूँगी। वो फ़ौरन ही वहाँ से उठ गई और नगमा हक्का बक्का सी देखने लगी। नाज़नीन, माना कि हम सबसे समझने में भूल हुई, तुम्हारा खफा होना जायज़ है, लेकिन सोचो तो, इस रात जब सैफ तुम पर गुस्सा कर रहा था तो वासे भी वहाँ आ पहुँचा था। उसने भी तुम पर लगे इल्ज़ामात सुने, वो फिर भी तुमसे बदगुमान नहीं हुआ और चंद दिनों के अंदर रिश्ता भेज दिया। तुम रिश्ते के मामले को बाकी बातों से तो अलग रखो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। मैं आप सबसे भी खफा नहीं बाजी, और इन सब लोगों से खफा होकर जा भी कैसे सकती हूँ जिनके मुझ पर इतने एहसान हैं। लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि जब भी शादी करूँगी बाबा की रजामंदी से करूँगी, और अब तो इनसे कह बैठी हूँ वापसी का। अब मना करना अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा ठीक है, तो बाबा आ जाएं, मैं वाजे के रिश्ते की उनसे खुद बात कर लूँगी। मुझे पता है उन्हें भी रिश्ता पसंद आएगा, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। कतई से अंदाज में कहती नाज़नीन उसको हैरान बल्कि परेशान कर गई। जानती थी जितनी देर कमरे में रही बाजी उसे कायल करने की कोशिश करती रहेंगी, और कायल तो उसे किया जाता है जो रजामंद ना हो। वासे की अच्छाइयों का तो ये दिल अव्वल रोज़ से मोतरफ था। ये भी जानती थी इस तक इनकार का पहुँचना उसके दिल पर कैसी ठेस लगाएगा, लेकिन कोई भी इसकी मजबूरी नहीं समझ सकता था। वो मजबूरी जो ज़बरदस्ती वादा लेकर इस पर मुसल्लत की गई थी। पिछले रोज़ दोपहर को रुबाब इसके पास आई थी और रो रो के कहा था कि अगर उसने वासे के लिए हामी भर दी
تو اس کا نصیر سے رشتہ نہیں ہو پائے گا۔ پھپھوزاد نصیر اس کی بچپن کی محبت تھا اور جس سے اس کی شادی تبھی ممکن تھی جب واسع کی شادی اس کی بہن زمرد سے ہو پاتی۔ رباب نے کہا کہ نہ صرف وہ اس کی اور نصیر کی محبت کے آڑے آ رہی ہے بلکہ زمرد بھی تو واسع کو چاہتی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ہم واسع کو تو نہیں سمجھا پائے، اسی لیے مجبور ہو کر اس سے حمایت چاہتے ہیں تاکہ انکار ہونے پر واسع ہماری بات مان لے، اور وہ اسے چپ رہنے کی قسم دے گئی تھی، اس لیے وہ باجی تک کو حقیقت نہیں بتا سکتی تھی۔ پچھلی دوپہر سے اب تک کے وقت میں لگاتار سوچنے پر پہلی مرتبہ اس کے ایک رونگٹے کھڑے کرتا خوف اپنے اندر محسوس ہوا۔ یہ لوگ محبت اور نفرت دونوں میں انتہا کی حد تک شدت پسند تھے۔ پشمینہ اور رئیس کی محبت، پھر اس محبت پر لگی زمانے کی بندشیں، سیف لالا کی ایک فیملی سے نفرت، رباب اور نصیر۔ اسے یاد آیا شروع میں وہ پشمینہ کی زبانی خوب دلچسپی سے یہاں کے قصے سنا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے متعلق جاننا کیسا دلچسپ لگا کرتا تھا۔ تب نت نئے قصے سنتے اسے کسی سے ہمدردی تو کسی پہ حیرت، کسی میں دلچسپی تو کسی پہ غصہ آیا کرتا، لیکن کسی ایک لمحے، ایک دن کے لیے بھی ایسا نہیں سوچا کہ وہ کبھی ان لوگوں کے حالات کا حصہ بھی بن سکتی ہے۔ لیکن یہاں رہتے دامن بچانا شاید ممکن نہیں تھا، اور وہ قطعی نہیں چاہتے ہوئے بھی پشمینہ اور رئیس کے قصے میں ایک انچاہا قابل گرفت کردار ادا کرنے کے باعث بن چکی تھی۔ اور پشمینہ رئیس والے حادثے کو بھی دن ہی کتنے گزرے تھے کہ یہ حقیقت کسی آتش فشاں جیسی اس پر پھٹی تھی کہ وہ محض پشمینہ اور رئیس ہی نہیں بلکہ رباب اور نصیر کی محبت میں بھی رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حتیٰ کہ وہ معصوم اور پیاری سی زمرد، وہ بھی واسع کو چاہتی تھی۔ واسع نے کبھی بتایا بھی نہیں، اور میں نے کبھی کیوں نہیں سوچا کہ میری آمد سے پہلے تو یہاں کی زندگی چلتی پھرتی، جیتی جاگتی، رواں دواں تھی۔ کوئی دیوار پہ لگی تصویر تو نہیں، واسع کا ایک ماضی رہا ہوگا، اس میں کچھ اس کے چاہنے والے، کسی کے وہ۔ نہیں، نازنین کو چھوٹے سے کمرے کی گھٹن میں اپنی جان جاتی محسوس ہونے لگی۔ اب اسے کسی کو نہیں سننا تھا، اب یہی اس کا حتمی اور آخری فیصلہ تھا کہ اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ اپنے جانے کے بعد اپنی زندگی میں کوئی رخنہ، کوئی دراڑ کسی کی وجہ سے نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، نہ ہی کسی کی زندگی میں دراڑ ڈال سکتی تھی۔ کیا جان دینا ہی ہمارے مسائل کا آخری حل ہے؟ اسفند نے ہاتھ میں لیا کنکر پوری طاقت سے دور دریائے شوق کی اچھلتی لہروں میں پھینکا۔ اس گرما بارشیں معمول سے کچھ زیادہ ہوئی تھیں۔ دریا بھی بھرا بھرا سا اور دور تک چوڑے پاٹ میں پھیل گیا تھا۔ خشکی کا ذرا سا فاصلہ چھوڑ کر ایک اونچے پتھر پر وہ دونوں بھائی ساتھ بیٹھے تھے، بلکہ رئیس کو ڈھونڈتے ہوئے اسفند کچھ دیر پہلے ہی وہاں آیا تھا۔ پچھلے دنوں کے واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھیں۔ رئیس گھر سے اکیلا باہر نکلتا تو وہ فوراً اسفند کو پیچھے دوڑا دیتی۔ کوئٹہ والی نوکری پر ابھی وہ نہیں گیا تھا۔ دریا میں گرنے اور سیف لالا کی مار پیٹ کے بعد اس کے چہرے اور گردن بازوؤں پر چوٹ کے نشان واضح دکھائی دیتے تھے۔ وہ ان نشانوں کے چھوٹنے تک فی الحال یہیں تھا۔ تمہارے ساتھ وہ نہیں ہوا، اسی لیے چپ ہی رہو۔ رئیس کو چڑچڑا اور بیزار سا دکھائی دیا۔ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسفند متحمل رہا۔ رئیس نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا، کیونکہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ ایک لڑکی کی وجہ سے تھا۔ تو اسفند آخر کہنا کیا چاہتا تھا؟ اسفند بھی اس کی آنکھوں میں خاموش سوال پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہم دھتکارے ہوئے ہیں رئیس، بات صرف اتنی سی نہیں کہ تم نے اپنی سابقہ منگیتر یا دشمن کے گھر کی لڑکی سے رابطہ کیوں کیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا فیوچر بھی مشکوک ہو سکتا ہے، ہمارے ماضی کی طرح۔ مجھے یا تمہیں کسی خوشگمانی میں نہیں جینا چاہیے۔ امیدیں باندھنا ہمارا بچپنا ثابت ہوگا۔ پھر تو یعنی وہی ٹھیک تھا جو میں کر رہا تھا؟ رئیس نے مضحکہ اڑایا۔ اسفند نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم نے جان دینے کی کوشش اس لیے کی کیونکہ تم نے امید باندھی اور وہ توڑ دی گئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر ہم کوئی امید لگائیں ہی کیوں؟ ہمیں نہ صرف اپنی خواہشات کو محدود رکھنا ہوگا بلکہ اس جگہ، اس ماحول کو بھی چھوڑ دینا ہوگا۔ یاد کرو ان سالوں کو جن میں ہم گاؤں سے دور ایک بالکل الگ ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ وہاں کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا، اسی لیے کسی کے چہرے پر ہمارا ماضی گالی اور تانے جیسا کبھی نظر نہیں آیا۔ وقتی طور پر ہم بھی جیسے بھول ہی گئے تھے، پھر رسوائی کا کوئی داغ ہمارے دامن سے لگا ہے۔ اسفند نے اپنی چند روزہ تجزیے کا نچوڑ بہت سوچ کے رئیس سے شیئر کیا تھا۔ نظریں چرا کر بھاگنا چاہتے ہو؟
یہ مردانگی تو نہیں؟ رئیس اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ ہاں، اور جان دینا تو بڑی مردانگی ہے نا؟ اسفند بھی خفا ہو گیا۔ بتانا چاہتا تھا کہ میں بے قصور تھا۔ ہاں، اسفند لالا 2 آنسو بہا لیتے یا شاید پچھتا بھی لیتے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور تمہارے نزدیک جینا یہ ہے کہ فرار ہو جائیں یہاں سے؟ یہاں رہ کر کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ جن لوگوں نے حق پر کھڑے واسع لالا کا ساتھ نہیں دیا وہ میرا یا تمہارا ساتھ دیں گے رئیس؟ ہم، یعنی کہ جن کا بائیکاٹ کرنا جائز اور حق پر ہے، وہ باقاعدہ جرح پر اتر آیا تھا۔ غلط! پیچھے سے اچانک ایک بھاری آواز نے اسفند کو ٹوک دیا اور ان دونوں نے یکدم معتجب ہو کر سر گھمایا۔ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے وہ نصیر تھا جو کچھ دیر سے وہاں کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بیٹھو بیٹھو، وہ گلا کھنکارتے ایک بڑے پتھر پر خود بھی آ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اسفند نے پریشانی سے رئیس کی طرف دیکھا لیکن وہ اس کی پریشانی سمجھنے سے قاصر تھا۔ نصیر لالا کا کہنا مانتے واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ آؤ تم بھی بیٹھو۔ نصیر نے اپنی گہری نگاہ اسفند پر جمائی اور کچھ گھبرا کر نظر چرا گیا۔ بھلے اس ساری گفتگو میں زمرد کا نام کہیں نہیں آیا تھا لیکن نصیر لالا اس کے بزدلانہ خیالات سے آگاہ ہو گئے تھے۔ وہ از حد شرمندہ اور نادم تھا۔ نصیر لالا کی نظر میں ڈرپوک اور بھگوڑا۔ انہوں نے جواباً غلط کہہ کر اس کے خیالات کی نفی کی تھی۔ اب اور کیا سننا باقی رہ گیا تھا؟ اور سر جھکائے ان کے دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھ گیا تھا۔ تم نے ابھی واسع کی مثال دی نا اسفند؟ نصیر نے پہلے مخاطب بھی اسے ہی کیا۔ نصیر کی بات پر ہلکا سا سر اس بات میں ہلا دیا۔ واسع تم دونوں سے بھی کہیں زیادہ مایوس تھا۔ لوگوں کے برے رویے بھی سہے، جبار ماما کی چالوں کو بھی برداشت کیا لیکن ڈرا نہ بھاگا۔ وہ ہار کو بھی جرأت سے فیس کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ تبھی اللہ پاک نے اس کی مدد کی۔ اور اللہ کی اس مدد کی تفصیل میں پھر کبھی واسع کی اجازت سے سناؤں گا۔ فی الحال میری ایک بات بڑے بھائی کی حیثیت سے غور سے سنو۔ نہ جان دینا نہ بھاگنا، دونوں حل قطعی ناقابل قبول ہیں، کیونکہ تم دونوں تو مجرم تھے ہی نہیں، صرف حالات کے ڈسے ہوئے ہو۔ حتیٰ کہ کوئی اگر مجرم بھی ہو تو معافی اور بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، اور تم دونوں بنا کوئی گناہ کیے اپنے لیے سزائیں تجویز کر رہے ہو۔ اصل میں لالا میں اسفند کا رنگ بالکل ہی اڑ گیا تھا۔ نصیر نے محظوظ ہو کر دیکھا لیکن مسکراہٹ دبا لی۔ اس روز شبہ ہوا تھا، آج شبے کی تصدیق اسفند کے چہرے کے اڑے رنگوں نے کر دی۔ وہ بے وقوف نصیر کے سامنے غلط ثابت ہونے پر رونے اور مرنے جیسا ہو رہا تھا۔ بعد میں بولنا، پہلے مجھے سنو۔ نصیر نے بظاہر چہرہ سنجیدہ رکھ کر گھرکا تو وہ وہیں رک گیا۔ کام کی تلاش میں کہیں جانا ایک الگ بات ہے۔ میں خود بھی گھر سے دور رہ چکا ہوں اور کما رہا ہوں۔ تم دونوں بھی نوکری کی وجہ سے چاہے گھر سے دور جاؤ کوئی حرج نہیں، لیکن حالات سے بھاگ کر کبھی کہیں نہیں جاؤ گے۔ یہاں رہ کر اپنی شخصیت، اپنے کردار سے خود کو ثابت کرو گے تو رفتہ رفتہ تم لوگوں سے جڑ جاؤ گے اور تمہارے ماضی لوگ بھولنے لگ جائیں گے۔ جہاں تک بات ہے خاندان کی کچھ فرسودہ رسومات کی، تو انہیں ہم سب نے مل کر بدلنا ہے، اور میں اور واسع تو قدم اٹھا چکے ہیں۔ تم دونوں کا ساتھ چاہیے۔ بولو، دو گے ہمارا ساتھ؟ نصیر نے اپنی ہتھیلی سامنے پھیلا دی اور ان دونوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے حالات کو بھلا کس اینگل سے سدھارا جا سکتا تھا کہ جس کی کوشش میں واسع اور نصیر لگے ہوئے تھے، اور زیادہ فکر اسفند کو لاحق ہوئی۔ نصیر لالا پشمینہ رئیس والے واقعے کے بعد اس کے دل کا حال تو چلو جان چکے تھے، اور ہو سکتا ہے اس میں سدھار کا کوئی حل بھی ڈھونڈ بیٹھے ہوں، لیکن اس کے دل کی بات تو ابھی وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ جان لیتے تو شاید اس کا بھی وہی حال کرتے جو رئیس کا سیف لالا نے کیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ نصیر نے مسکرا کر ابرو اٹھائے تو وہ گھبرا کر حال میں واپس آ گیا۔ رئیس ان کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا، تبھی وہ اسفند کی جھجک پر سوالیہ انداز سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ نصیر بھی آج پوری طرح سے تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، اسفند نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، جس پر نصیر نے اپنا انگلیاں بند کر کے نرم سا دباؤ ڈالا۔ تمہیں صرف زبان سے اپنا نہیں کہوں گا، اپنا ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے مبہم سا اشارہ دیتے رخ پھیر کر رئیس کو دیکھا۔ ایک بات تم دونوں یاد رکھو، رشتوں کو مضبوط کر کے دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دھتکارا انہیں جاتا ہے جنہیں پرایا کر دیا جائے۔ تم لوگوں کا گھر جس حادثے کا شکار ہوا وہ صرف تمہارے گھر کا نہیں، ہمارے پورے خاندان کا مشترکہ حادثہ تھا۔ کسی نے بائیکاٹ کرنا ہے تو ہم سب کا کرے،
کیونکہ دیواریں کھڑی کرنے سے ہم 1 سے 2 گھر تو ہو سکتے ہیں مگر خون تو ایک ہی رہے گا نا۔ چلو اٹھو، اب گھر چلو۔ اور تم کوئٹہ کب جا رہے ہو؟ نصیر نے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہی رئیس کو مخاطب کیا۔ جی میں نے وہاں کال کرتی تھی، اسی آنے والے منڈے سے انشاءاللہ۔ رئیس بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ صحیح ہے۔ نصیر نے کپڑے جھاڑتے اس بار اسفند کو دیکھا۔ اور تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ جی ابھی تو کچھ نہیں، بی ایس فائنل کا رزلٹ آیا ہے پچھلے دنوں، کمپلیٹ ہو گیا ہے نا۔ ایم ایس کا ارادہ نہیں؟ نصیر نے جان لینا چاہا۔ جی سوچا تو تھا۔ وہ اٹک سا گیا۔ پہلے ہی لالا کی باتوں نے دماغ گھما دیا تھا، پتہ نہیں اپنے پن کی باتوں سے کیا مراد تھی۔ سوچ لیا ہے تو کر بھی لو۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ آؤ، ہاتھ سے آگے چلنے کا اشارہ کیا اور رئیس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی۔ یہ سمندروں کے فاصلے ہیں، تم نے تیر کر پار کرنے کی کوشش کی، ایسے حالات میں واسطے کا ہونا ناگزیر ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنے دو اور پر امید رہو۔ جنگیں تو ملکوں اور خطوں کی بھی ختم ہوتے دیکھی اور سنی گئی ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا خاندان ہے۔ جی، رئیس نے ہلکا سا مسکرا کر تائید کی۔ لالا کی باتوں سے ایک عرصے بعد دل کچھ سکون میں آنے لگا تھا۔ نازنین کے ہاں سے انکار آیا تھا۔ واسع چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج تو جمیلہ بھی اداس تھی۔ اب تو واسع نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ رباب کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی اس کے دل کی خوشی نصیب ہو جاتی۔ اور یہ انکار آنا بھی کم تعجب خیز نہیں تھا۔ وہ تو جب رشتے کی بات کرنے گئی تھی تب تو نغمہ سن کر ہی کھل اٹھی تھی۔ سب کے چہرے شاد تھے، پھر یہ اچانک اگلے ہی دن انکار۔ دل چاہا ایک بار اماں کو بھیج کر پھر پتہ کروائے۔ انکار کی کوئی وجہ بھی بتائی نہیں گئی۔ انہوں نے گھر آ کر واسع سے بات کی اور رباب چپکے سے کمرے میں بند ہو گئی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ آج سب کے چہروں پر خوشی ہوتی، سب کے دل کی مراد بھر آئی تھی، پر یہ ذکی؟ رباب نے تکلیف سے مٹھیاں بھینچیں۔ بے بسی آج اسے اپنی جان لینے پر آمادہ کر رہی تھی۔ کاش خود کو مار لینے سے ہی اس کا بھائی اپنی خوشی پا لیتا، لیکن ذکی نے تو ہر راہ ہی بند کر دی تھی اور آج وہ اپنی ایک بھول کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ دل تو چاہا ذکی کی باتوں میں بلیک میل ہونے کے بجائے سب کچھ صاف صاف نصیر کو بتا دے، لیکن سر بے ساختہ نفی میں ہلنے لگا۔ ہفتوں اور مہینوں بعد تو اس کا نصیر واپس لوٹا تھا۔ اب اپنی ایک اتنی سنگین غلطی کا اعتراف کر کے وہ اسے کہیں پھر سے دور نہ کر بیٹھے۔ اور اگر نصیر نے واسع کو بھی بتا دیا تو؟ نہیں، وہ تو اور بھی خطرناک تھا۔ نصیر بچپن سے اس کی محبت تھا، لیکن اب تک کے وقت میں کبھی اشارتاً بھی یہ بات واسع پر ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ اب بھی اماں نے بڑے صبھاؤ سے صرف نصیر کی حد تک اس پسندیدگی کا اس سے ذکر کیا تھا۔ اب بھلا ذکی کی وجہ سے واسع پر اگر آشکار ہو جاتا کہ اس کی بہن نصیر کی محبت میں اس حد تک جنونی اور پاگل تھی کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے خود کو ذکی جیسے بندے کے جال میں پھنسا بیٹھی تھی، اور پھر ابھی تو باغ ان کے ہاتھوں میں واپس آیا تھا، اور اگر نازنین کو پانا ذکی کا کوئی بدلہ تھا تو بہت چھوٹا تھا۔ اگر کہیں یہ سارا معاملہ سب پر کھل بھی گیا تو نوبت مرنے مارنے تک بھی نہیں۔ اب جو کچھ کر چکی تھی اسے پلٹا نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی کسی کو رازدار بنانے سے اس میں کوئی سدھار کا امکان تھا۔ ذکی کے تیور بتاتے تھے کہ وہ کھلم کھلا دشمنی پر اتر آیا ہے، حتیٰ کہ جبار چچا بھی جرگے کے موقع پر ایک کھلے دشمن کے طور پر سامنے آئے تھے۔ ابھی تو ذکی نے آغاز کی اینٹ رکھی تھی، نہ جانے یہ سلسلہ کتنا طویل ہو جائے، تو کیا اس سب کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے جو ہوا اسے وہ ٹھیک سمجھے؟ رباب نے ایک مرتبہ پھر اپنی غلطی پر خود کو تھپکا، لیکن نازنین کے معصوم صورت تصور میں آ کر اسے بے چین کرنے لگ گئی تھی۔ میرا اس سب میں کیا قصور ہے رباب؟ وہ سامنے کھڑی حسرت سے سوال کر رہی تھی۔ رباب کے لیے پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا۔ بڑی دیر لگی اسے اپنی غلطی پر خود کو جواز اور دلیلیں گھڑ کر تسلی دلانے میں، لیکن نازنین کے کسی سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سے وہ قربانی مانگ چکی تھی، ایسی قربانی جس کی اب اس کی محبت کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ نصیر تو صاف کہہ گیا تھا کہ اب بدلے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں رہی، تو مطلب اس نے ذکی کی بدلے کی آگ کو ایندھن فراہم کیا تھا، خود اپنے ہی بھائی کے خلاف۔ وہ ذکی کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑی تھی۔ اس لمحے کم از کم نازنین اور واسع کے لیے کچھ بھی کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی بے بسی پر رو سکتی تھی، اور وہ رو رہی تھی بے تحاشا۔ ایسے وقت میں جب نصیر ملنے کی خوشخبری لیے مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ کھل کر خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔
واسع اور نازنین کی محبت کے مزار پر وہ ذکی کی خوشیوں کا محل تعمیر ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ذکی قہقہے لگا رہا تھا، واسع قدم قدم پیچھے ہٹ رہا تھا، اور نازنین ذکی کا رشتہ؟ وہ آنکھوں میں خوف بھری حیرت لیے تڑپ کر پلٹی۔ ہرگز نہیں! کیا کہہ رہی ہو نازنین؟ نغمہ بری طرح جھنجھلائی۔ پہلے واسی کے رشتے سے انکار کیا، اب تمہیں ذکی کے لیے بھی انکار ہے؟ کیوں ضد پر تلی بیٹھی ہو؟ میں تمہاری بڑی بہن ہوں، بابا سے بات کر کے تمہارے رشتے کی ذمہ داری خود اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی۔ اب دو اتنے اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں اور تم انکار کر رہی ہو۔ مجھے یہاں سے واپس جانا ہے۔ یہ بھی تمہاری بیکار کی ضد کے سوا کچھ نہیں۔ خدا کے لیے نازی، مجھے یہ سوچنے پر مجبور مت کرو کہ قصوروار دراصل تم خود ہو۔ آج تک جو کچھ بھی ہوا، کہیں نہ کہیں تمہارا قصور تمہاری ضد اور ہٹ درمی کا بھی ہے۔ تم جو سوچ لیتی ہو کر کے رہتی ہو، اور یہ صرف میں نہیں، یہاں موجود ہر شخص سوچے گا۔ شمیم خالہ بھی دیکھ رہی ہیں، روز تمہارے لیے رشتے آ رہے ہیں اور تم آگے سے انکار کی رٹ لگانے میں تلی ہوئی ہو۔ آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ نغمہ بھی ایک دم غصے سے پھٹ ہی تو پڑی۔ نازنین خاموش بیٹھی اسے سنتی رہی۔ نغمہ باجی شاید ذکی کے لیے ہاں کہلوا کر ہی یہاں سے جانا چاہتی تھی، اور احسان تو اس کی ذات پر سب سے زیادہ نغمہ باجی کے ہی تھے، تو کیا آج اسے ان احسانوں کا بدلہ چکانا تھا؟ ایک بار پھر کہتی ہوں نازنین، ذکی اور واسع میں سے کسی ایک کے لیے ہاں کہہ دو۔ میں یہاں ذکی کی حمایت نہیں کر رہی، مجھے واسع کا رشتہ زیادہ پسند ہے، لیکن کسی ایک کے لیے تو سوچو۔ اور اس کے لیے واسع کے رشتے کے اقرار تو ناممکن تھا، وہ رباب سے وعدہ کر چکی تھی، تو کیا آج اسے بہن کے احسانوں کا بدلہ ذکی کے لیے ہاں کہہ کر چکانا تھا؟ باجی اسے سوچ میں ڈوبا چھوڑ کر چلی گئی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ذکی کے لیے مر کر بھی ہاں نہیں کر سکتی تھی۔ بابا کی کال، نازنین نے فوراً ان کی کال اٹینڈ کی۔ کچھ دنوں سے نہ صرف بابا اسے کال کرنے لگے تھے، بلکہ ان کا رویہ بھی اس کے ساتھ پہلے جیسا نہ ہوتا۔ نازنین نے کال میں نہ صرف پہل کی، بلکہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ باپ کی نافرمانی کر کے شاید وہ سزا پا رہی تھی۔ بابا اس کا برا کبھی نہیں چاہ سکتے تھے، اسے سمجھنے میں بھول کر دی ہوگی، اور کریم اللہ کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ نازنین پچھتا کر واپس آنا چاہتی تھی۔ وہ تو خاندان میں مرتبہ پھر سر اٹھا کر کھڑے ہونے کے لائق ہو جاتا، اسے تو اپنوں نے ہی تانے مار مار کر کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری شادی کے شوق میں امیر بیوہ کے بڑے سے گھر میں عیش سے جا رہنے کی خاطر اس نے بوڑھے کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرنے کی کوشش کی۔ اب وہی بیٹی جو واپس آ کر بھولنے والوں کے منہ پر تماچا ثابت ہوتی۔ کریم اللہ نے مسکرا کر کچھ دیر سوچا۔ قدسیہ امید سے تھی اسے گھر میں ایک مددگار مل جاتا۔ قدسیہ اگر نازنین سے خدمت لے گی تو اس سے الگ سے رقم بھی وصول کروں گا۔ کریم اللہ نے یہی سب کچھ سوچ کر بظاہر بڑی فراخ دلی سے نازنین کو اپنے پاس بلانے کی حامی بھر لی تھی۔ بابا آپ کب آئیں گے؟ نازنین کو اپنے گھر کی پناہ گاہ کے آگے اب دنیا کا ہر کونا غیر محفوظ لگنے لگا تھا۔ وہ جہاں موجود تھی وہ اس کی بہن کا گھر، اس کا سسرال تھا۔ ان لوگوں نے جتنے دن اسے اپنے ہاں رکھا، وہ بدلے میں ان کے لیے کچھ کر کے جانا چاہتی تھی۔ نہ وہ یہاں سے کسی کو خفا دیکھنا چاہتی تھی، نہ کسی کا دل دکھا کر جانا چاہتی تھی۔ ہاں بس ایک واسع، زندگی میں پہلی اور آخری بار دل نے کوئی من مانی کی، اور اس کا دل من مانیوں کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ اگر یہاں کسی کو بھنک بھی پڑ جاتی کہ وہ اور واسع ایک دوسرے کو پسند کرنے کے نتیجے میں شادی کر رہے تھے، تو اس سے ہمدردی کرنے والی ہر نگاہ میں اس کا کردار مشکوک ہو جاتا۔ باپ کے ظلم و زیادتی سے جان بچا کر بہن کی پناہ میں آنے والی کا ایسا روپ یہاں کس کے لیے قابل قبول ہو سکتا تھا؟ اور اگر یہی اس کے لچھن تھے تو باپ اس کے ساتھ بالکل صحیح کر رہا تھا۔ بس نازنین، 4-5 دن اور تمہاری ماں کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ چلی جائیں، تمہارا الگ کمرہ سیٹ کر رہا ہوں، یہاں تم بہت اطمینان سے رہو گی۔ بابا آپ سچ میں آئیں گے نا؟ نازنین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بابا کتنے پیار سے بات کر رہے تھے۔ ہاں بچے، تم تیاری کرو، میں جلد آؤں گا۔ جی بابا، میں تو آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ ذکی سے رشتہ ہونے کا خیال اس کا دل لرزانے لگتا۔ وہ واسع کی تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے دشمن کا گھر بسا کر تاعمر اس کے معصوم دل کو چوٹ پہنچانے کا باعث بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس سے اچھی تو ہمیشہ کی جدائی ہے۔ نظر سے اوجھل ہو جانا اتنا تکلیف دہ ثابت نہیں ہوتا جتنا کسی اور کا ہو کر ہمیشہ نظروں کے سامنے رہنے پر ہوتا ہے۔ وہ اس خاندان میں واسع کے بجائے کسی اور کی ہو کر ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اب تو بس بابا کے ساتھ یہاں سے چلے جانا میں ہی بھلائی تھی، چاہے نغمہ باجی اس عمل کو نازنین کی کیسی ہی بے مروتی گردانتی۔ وہ مجبور تھی، از حد مجبور۔ موبائل فون ٹھیک ہو کر کیا آیا؟ ذکی نے تو پیچھا ہی لے لیا۔ رباب نے 5ویں مرتبہ بھی اس کی کال کاٹ دی۔ ذکی کا نام دیکھ کر تو اب اس کا خون کھولنے لگتا۔ اب آخر وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ نہ تو اس کی کوئی بات سننا چاہتی تھی اور نہ ہی ماننا۔
رباب باجی، ذکی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس وقت اماں اور دادی کے ساتھ بیٹھی تھی جب باری نے موبائل سامنے کیا۔ دادی اور اماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نیلم کا کوئی کام ہوگا، اس نے گھبرا کر وضاحت دیتے موبائل ہاتھ میں تھام لیا۔ اب تو کال کاٹنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ہیلو، رباب ہکلائی اور کمرے کا رخ کیا۔ کیوں رباب بی بی، اب تو کال ہی اٹینڈ کرنا چھوڑ دی؟ لگتا ہے اگلی کال واسے کو ملانی پڑے گی۔ ذکی ہنس کے چڑھا رہا تھا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو ذکی، بھائی بننے کا ڈھونگ کر کے تم پہلے ہی مجھے بہت بری طرح سے پھنسا چکے ہو۔ اب اگر تم نے مجھے مزید بلیک میل کیا تو سچ کہتی ہوں، تمہارے بتانے سے پہلے میں واسے کو بتا دوں گی۔ وہ تیز تنفس کے ساتھ بولتی چلی گئی۔ مجھے نازنین نے انکار بھیجا ہے رباب، اور میں اس وقت دنیا تہس نہس کرنے کے موڈ میں ہوں۔ میرے سامنے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کی تو وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گے تم سب۔ بس کرو ذکی، تم میری کمزوریوں سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا چکے، اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ رباب کے دل کو نازنین کے انکار پر ایک گناہ سکون پہنچا۔ اس ذکی کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا تھا۔ پلیز رباب، بس ایک آخری بار نازنین کے پاس چلی جاؤ، اس سے انکار کی وجہ پوچھو، آخر کیا کمی ہے میرے رشتے میں؟ اسے قائل کرنے کی کوشش کرو، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کو تیار ہوں، بس ایک بار وہ ہاں کر دے۔ ذکی باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ اب اس میں کچھ نہیں کر سکتی ذکی، تمہارا کہا مان کر اسے اپنی مجبوری بتا دی تھی۔ اس نے واسے کو بھی انکار کر دیا، لیکن تمہیں وہ کیوں انکار کر رہی ہے یہ تم جانو اور وہ۔ ویسے بھی اب تو وہ کوئٹہ سے واپس جا رہی ہے۔ رباب کو یاد آیا، صبح پشمینہ دادی کو بتا رہی تھی۔ کوئٹہ؟ کب؟ سنا تو یہی ہے، اب وہ وہیں رہے گی۔ تو تم میرا کام نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں، تم جو دل چاہے کر لو، اب مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ رباب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس بار اپنے ضمیر کا ساتھ دیا جو پچھلے چند دنوں سے بری طرح سے اسے بے چین کر رہا تھا۔ ارے تم آج؟ واسے نے مسکراتے ہوئے ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا اور رک کر جیسے دن کے متعلق پوچھا۔ نصیر نے ہنس کر اس کا ہاتھ دبایا۔ آج بدھ ہے، بس اب ایک روز چھوڑ کر گھر آیا کروں گا۔ وہاں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے یہاں کچھ کام کے لیے کر لیے جائیں۔ اچھا، کوئی خاص مشن ہے کیا؟ آؤ بیٹھو۔ واسے اس کے لیے جگہ بناتے خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ نصیر نے مسکرا کر ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ آغاز تو تم نے ہی کرنا تھا۔ واسے نے انگلی سوچنے کے انداز میں لبوں پر رکھی، پھر جیسے ہی بات سمجھ میں آئی پھیکا سا ہنس کر سر جھٹک دیا۔ آغاز کچھ اچھا نہیں ہوا نا، شاید تمہیں پلان تبدیل کرنا پڑے۔ واسے کے ذہن میں نازنین کے انکار کا خیال جب بھی ابھرا دل میں درد کی ٹیس اٹھی۔ اللہ خیر، کیا ہوا؟ نصیر بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ بیٹھو، بتاتا ہوں۔ بتاؤ یار، ٹینشن ہو رہی ہے۔ وہاں تو انکار ہو گیا، نغمہ بھابھی کی طرف۔ اوہ، وہ کیوں؟ نصیر کے لیے یہ بات از حد بے یقینی کا باعث تھی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے باہمی رضامندی کا منظر دیکھ چکا تھا۔ معلوم نہیں، واسے نے بے پرواہی کا تاثر دیا۔ چلو اس کو چھوڑو، آگے کے متعلق کیا سوچتے ہو؟ ہمارے مشن میں اور بھی بہت سے لوگ شامل ہیں، اتنی سی بات پر پیچھے تو نہیں ہٹا جا سکتا نا۔ اتنی سی بات تو خیر یہ بھی نہیں ہے۔ نصیر نے پریشانی سے لب چبائے، پہلے ہی مرحلے پر کیسی خبر سننے کو ملی تھی۔ اچھا اب چھوڑو بھی، بات کو شاید یہاں سے شروع ہونا ہی نہیں تھا۔ ہمارا پہلا فوکس اب رئیس کے معاملے پر ہوگا۔ واسے کے لیے موضوع بدلنا بیک وقت شرمندگی اور تکلیف کا باعث تھا۔ اس نے نصیر کی توجہ تبدیل کرنے کی کوشش کی اور نصیر بھی جیسے سمجھ سا گیا۔ ہاں، میں بھی رئیس کے معاملے کو اس وقت زیادہ اہم سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے اس معاملے میں سیف لالہ کو کنونس کرنے کے لیے پہلے ہمیں ایک اور کام کرنا ہوگا۔ ہاں کہو۔ دراصل اماں نے مجھ سے ایک بات کہی، وہ جبار ماما کی طرف سے انکار کے بعد اب بدلائی کا ٹوکرا تمہارے لیے لے کے جانا چاہتی ہیں۔ اوہ، واسے نے لب سیٹی کے انداز میں سکیڑ دیے، آنکھیں پریشانی سے پھیل گئیں۔ نصیر نے ہنس کر اس کی حالت دیکھی۔ اور یہ تو ہم طے کر بیٹھے ہیں، اب کم از کم ادلا بدلی بالکل نہیں۔ ہاں، چاہے میری محبوبہ مجھے دغا دے جائے۔ واسے نے بے ساختہ جملہ پھینکا۔ نصیر نے قہقہہ لگایا۔ بالکل، بدلائی کے لیے آپشن پر واپسی اب ناممکن ہے، اسی لیے ڈیئر بردر، اس سے چھٹکارے کے لیے میرے پاس ایک اور حل ہے۔ جی ارشاد۔ اب میں زمرد کا رشتہ اپنا رشتہ ہونے سے پہلے ایک ایسی جگہ کر دوں گا جہاں بدلائی کا امکان ہی نہ ہو۔ گریٹ! واسے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ لیکن ایسا کہاں؟ وہ سوچنے لگا، کوئی ایسا گھر جس میں لڑکے تو ہوں لیکن لڑکی نہ ہو۔ اسفند، نصیر نے صاف بتا دیا۔ اسفند؟ واسے نے تعجب سے زیر لب دہرایا۔ ذہن نے سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا، پھر چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ مطلب اسی گھر میں بہن کا رشتہ طے کر کے سیف لالہ پر یہ ثابت کرنا کہ ہمارے نزدیک وہ دھتکارے ہوئے نہیں ہیں۔ سمجھدار تو ہیں وکیل صاحب، نصیر نے ہنس کر تائید کی۔ لیکن گلشن پھپھو اور تمہارے پاپا، مطلب ان کو منانا آسان ہوگا کیا؟ کسی حد تک تو سمجھ لو کہ ہاں،
اصل میں جब्बार मामा की तरफ से इनकार के बाद इनके एतमाद में भी कमी आई है। कोशिश भरपूर करूँगा, बस एक काम मज़ीद करना है। हाँ कहो। मुजीब मामा से बात करनी है, तुम्हारे साथ ही उनके पास जाऊँगा, उन्हें सारी सिचुएशन समझाकर रिश्ता लाने को कहूँगा। जाहिर है वो लड़की वाले हैं, आना तो उन्हीं को होगा। अल्लाह तुम्हें सुरखरू फरमाए, बड़ा काम कर रहे हो। मेरे लिए तो सच्ची बात है ज़बानी कलामी होते हैं, असल बीड़ा तो तुमने ही उठाया है। वासे ने बड़े दिल से बड़ी कदरदानी से तारीफ़ की। वकील का और काम ही क्या होता है, नसीर ने छेड़ा। अभी एहसान क्या कम है कि बिना फीस के मशवरे देते हो। वो हंसा और वासे ने मुक्का दिखाया। यार मैं नगमा भाभी से बात करूं, पता तो चले आखिर। नहीं रहने दो, वासे का मूड बदल गया। वो नसीर को नहीं बता सकता था कि इनकार से ज़्यादा तकलीफ उसे नाज़नीन के रवैये से थी। इसकी अम्मा को शमीम चाची ने बताया था कि इनकार नाज़नीन ने किया था, और अब अगर वासे को किसी से कुछ जानना था तो वो नाज़नीन खुद थी। वही बता सकती थी कि इकरार कर लेने के बाद ये इनकार क्यों। नसीर को समझाएं खान, अब ये क्या नई बातें छेड़ के बैठ गया है, खुदा अकल दे इसको। गुलशन ने माथा पीटा। मैं तो वासे की वजह से यहाँ बदलई के लिए तैयार हुई थी, वरना इस रुबाब को कौन मुँह दिखाता है। वासे के बाग की खातिर हामी भरी है और अब ये कहता है कि सिर्फ एक रिश्ता होगा। बाग तो मुजीब भाई का भी है। खलील ने तंजिया बीवी की तरफ देखा तो गुलशन की आंखें मजीद फैल गईं। आप भी नसीर की हिमायती बन बैठे। अरे बाग को छोड़े, जो ज़माना थू थू करेगा। हमारी बेटी के लिए क्या यही घर रह गया है? और जो तुम्हारे भाई की वजह से मुझ पर थू थू हो रही है, इन सब की ज़बानी क्या तुम बंद करवाओगी? खलील साफा झाड़ते हुए गुस्से से उठ खड़े हुए। गुलशन ताज्जुब से देखी गई। अब ये क्या कह रहे थे? कुरान पर हाथ रखकर सच का साथ दिया, और वो तुम्हारा भाई हर आने जाने वाले में मशहूर कर रहा है कि खलील ने झूठी कसम खाई। इतनी भी शर्म नहीं आई तुम्हारे भाई को कि मुझे झूठा बनने से पहले तुम्हारा ही सोच लेता। यानी मैं कुरान पर हाथ रखकर झूठी कसम खाता हूँ और अब इसकी बहन के साथ आराम की ज़िंदगी जी रहा हूँ। खलील के अंदर तो न जाने कितने दिनों का गुस्सा भरा था। गुलशन का मुंह तो खुले का खुला रह गया, आंखें सदमे से फैली और हाथ बेख्तियार मुंह पे रख दिया। ये सब बातें जब्बार भाई फैला रहे हैं आपके बारे में? अरे खान, ये आपने तो सच्ची कसम खाई थी, और अगर आपकी कसम झूठी थी तो जब्बार लाला मौलवी साहब की कसम के बारे में क्या कहेंगे? उनके मुतालिक गांव वालों को क्या? हाँ, खलील तासुफ से सर हिला रहे थे। अब ये भी सुनती जाओ। गांव के किसी बंदे ने यही तुम्हारे वाला सवाल कर दिया। तुम मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं मौलवी साहब को असल बात का पता नहीं था। लाला हबीबुर रहमान यानी वासे के वालिद ने पहले 5 लाख के एवज बाग गिरवी रखवा दिया। फिर मजीद रकम की ज़रूरत पड़ी तो हफ्ते बाद 10 लाख मजीद लेकर बाग ही भेज गए। लेकिन मौलवी साहब इस पहली 5 लाख वाली मुलाकात की शहादत देकर चले गए। मजीद कहते हैं कि मैंने मरहूम भाई के यतीम बच्चे समझकर चुपचाप दस्तबरदारी दिखाई है। वही खुदाया, गुलशन ने सोचा भी नहीं था कि जब्बार लाला एक बाग के मामले को इतनी गहरी संजीदगी से लिए बैठे हैं। तो खान, अब तो ज़रूर नसीर को बदलाई के लिए राज़ी करें। ज़रा हम भी दिखाएं। लाला और ज़की को तो खूब ही आग लगेगी जब हम इनके दुश्मनों में रिश्ता करेंगे। अब तो मेरा कलेजा तभी ठंडा होगा। गुलशन ने नया आज़म बांधा और खलील ने नहायत अफसोस से बीवी को देखा। होना अपने भाई की असली वाली बहन? अरे नासमझ बेवकूफ़ औरत, अल्लाह पाक औलाद बदलों की भेंट चढ़ाने के लिए नहीं देता। मैंने जितने साल खामोश रहकर तुम्हारे भाई का साथ दिया, आज तुम्हारे भाई की बयानबाजियाँ मुझे इस वफादारी पर नादिम होने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन मैं झूठी कसम खाकर उनका साथ देता तो लानत होती मेरे मुसलमान होने पर और अल्लाह के सच्चे कलाम पर ईमान रखने पर भी। वो गुस्से से एकदम फटी तो पड़े और दरवाजे में खड़े नसीर ने मुस्कुराकर बाप का यह रूप देखा। बुराई के बोझ तले अच्छाई आर्जी तौर पर दब ज़रूर जाती है, मरती कभी नहीं। वो माँ से फिर किसी वक्त बहस का इरादा करते वहीं से वापस पलट गया। मिस नाज़नीन, ये एक बच्चा कोई रुका लाया है। मिस ज़ोबिया एक बच्चे की उंगली पकड़े इसके करीब लाई तो नाज़नीन ने चौंक कर सर उठाया। बच्चा एक बंद लिफाफा लिए उसे तक रहा था। नाज़नीन ने लिफाफे को उलट पुलट कर देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मिस ज़ोबिया बच्चे को इसके पास छोड़कर चली गई। ये तुम्हें किसने दिया? नाज़नीन ने लिफाफा खोलते हैरत से बच्चे को देखा। बाहर एक बुर्के वाली औरत आई। ये कागज़ आपको देने का कहा और चली गई। अच्छा। नाज़नीन ने हैरत दबाते फ़ोल्ड किया हुआ पेपर खोला। प्यारी नाज़नीन, तुम्हारा इनकार भी मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी न ला सका। वासे तुम्हारे अलावा किसी से शादी करने को तैयार नहीं। मुझे अब ज़िंदगी से कुछ अच्छी उम्मीद नहीं। नसीर के अलावा मैं जीने का सोच भी नहीं सकती, इसीलिए घाटी की तरफ जा रही हूँ। वहाँ की सबसे ऊंची चट्टान से जान देकर हमेशा के लिए ज़िंदगी से छुटकारा पा लूँगी। तुम सबकी गुनाहगार रुबाब। ओह! नाज़नीन घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। परेशान कुन नज़रों से अपने अतराफ़ में देखा। वो इस वक्त स्कूल के जहन में बैठी बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रही थी। गांव की छोटी दीवारों वाले इस स्कूल से गांव के चारों तरफ का नज़ारा बआसानी देखा जा सकता है।
छोटे से इस गांव में न शहरों जैसी इमारतें थी, न ऊंचे बड़े घर। पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही आसान था। उसने रुककर कुछ देर गौर किया। घबराहट अगरचे पसीना बनकर हथेलियों से फूट रही थी, लेकिन इस वक्त घबराने से नहीं, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत थी। रुबाब की जान खतरे में थी। वो जल्दी से मैडम के पास आई। मैडम, वो रुका घर से आया है। मेरी बाजी की कुछ तबीयत ठीक नहीं, क्या मैं घर चली जाऊँ? ओह नाज़नीन। मैडम अज़रा ने नाज़नीन की परेशान सूरत को हमदर्दी से देखा। चली जाएं, वैसे भी छुट्टी होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं रहता। उन्होंने इजाज़त दी और नाज़नीन ने वापस आकर जल्दी जल्दी अपनी चादर पर्स संभाले और ख्याल आने पर मैं ज़ोबिया के पास आ गई। ज़ोबिया, ये घाटी भी इन्हीं पहाड़ों में कहीं है? इसने इर्द गिर्द दिखाई देते पहाड़ों पर नज़र डाली और ज़ोबिया हंस पड़ी। तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे भाई, ये सबसे करीब दिखाई देती पहाड़ी है ना, इसी जगह को यहाँ घाटी कहते हैं। ज़ोबिया बात करते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वो पहाड़ी के पास दरख्तों का झुंड देखती हो? इसने बाजू उठाकर उंगली से इशारा किया। बस इसी के साथ साथ चलते चलते बंदा घाटी में दाखिल हो जाता है। पिकनिक के लिए बड़ी प्यारी जगह है। हाँ सही, मैंने भी अपनी कज़न्स के साथ पिकनिक पे जाना है। वो चादर ओढ़कर जल्दी से बाहर निकल आई। ज़ोबिया से बात करने तक भी इसका यही इरादा था कि वो पहले घर जाएगी और नख्मा बाजी को सारी बात बताकर उनसे हेल्प मांगेगी, लेकिन ज़ोबिया के सामने इशारा करने पर स्कूल से बाहर आते ही वो मखमसे में पड़ गई, क्योंकि घर भी काफ़ी फासले पर था और घाटी बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। मामला भी रुबाब की जान का था। क्या घर जाकर वक्त ज़ाया करना इस वक्त मुनासिब फैसला था? इसने परेशानी से लपचपाते बस कुछ ही लम्हे सोचा और रुबाब की ज़िंदगी की फ़िक्र करते उसी रास्ते की तरफ दौड़ी जो घाटी पे जाता था। ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों पर वो घबराई हुई सी आगे बढ़ने लगी। पहाड़ की नज़दीकी भी बस आँख का धोखा होती है। कहने को नज़दीक पर चलते जाओ तो आगे ही आगे को सिरकती चलते चलते नाज़नीन का सांस फूल गया, लेकिन अब रुबाब को बचा लेने की फ़िक्र इन अजनबी रास्तों पर हावी हो चुकी थी। जल्द ही वो पहाड़ के करीब पहुँच गई। दरख्तों के झुंड के साथ एक पथरीला रास्ता दुरेनुमा जगह की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। साफ लग रहा था पहाड़ों के दरमियान कुदरती घाटी सी बनी हुई है। नाज़नीन ने वहीं खड़े खड़े नक्शे को ध्यान से देखा और अंदाज़ा लगाया कि अगर रुबाब का इरादा पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का था तो वो बजाय बैरूनी तरफ से ऊपर जाने के दुरे के अंदर की तरफ से चढ़ी होगी, क्योंकि यहाँ से चढ़ने पर औरों के देख लेने का खदशा था। वो भी यही सोचकर दुरे के रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। दिल ही दिल में ये दुआ करती कि काश वो रुबाब को सही सलामत बचाने में कामयाब हो जाए। एक दिल चाहा रुबाब को ऊंची आवाज़ दे, लेकिन ऐसे वीराने में लड़की होते हिम्मत नहीं कर पाई कि अगर इसी दुरे पे चलते चलते घाटी में आ निकली। ये जगह बिलाशुबा बहुत खूबसूरत कुदरती पिकनिक स्पॉट था। तो ये जगह ऊंची नीची दुश्वार गुजार, लेकिन यहाँ पहाड़ों का साया था। घने दरख्त और कुछ पथरीली सख्त जगहों पर पुरानी कालीनों के टुकड़े बैठने के लिए बिछाए गए थे। शायद यहाँ मर्दों की नशिस्तें जमा करती होंगी। इन इलाकों में रात को अक्सर ख़ास मौक़े पर मर्दों की महफिलें जमना यहाँ की रिवायत का हिस्सा था। कभी सर्दियों की रातों में आग जलाकर बकरे भूने, गानों की महफिलें सजाने, तो कभी गर्मियों की रातों में ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ होने कहवा पीने के लिए वो हैरानी से इस जगह को देखती। कुछ आगे आई और ऊंचे ऊपर पहाड़ों की ऊंचाई को देखा। रुबाब तो कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो 5-6 दरख्तों के एक झुंड से निकलकर ज़रा आगे आई तो ठटक कर रुकी। सामने इलाकाई टोपी और वास्केट पहने एक मर्द की पीठ नजर आई। ऑफ वाइट टोपी, सफ़ेद कमीज शलवार और काली वास्केट पहने वो मर्द मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। आवाज़ भी कुछ जानी पहचानी थी। नाज़नीन का दिल मारे खौफ के ज़ोर से धड़कने लगा। रुबाब तक पहुँच जाने की लगन में इसने अब तक किसी और से सामना हो जाने के मुतालिक सोचा ही नहीं था। रुबाब, मेरे घर आने तक उसे कहीं जाने मत देना, मर्द ने भारी आवाज़ में कहते आहट पर चौंक कर रुख फेरा। आप? नाज़नीन हाथ मुंह पे रखे बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी। नाज़नीन? वो चंद कदम आगे आया। वासे, आप यहाँ? नाज़नीन की आंखें हैरत से फिसलीं। रुबाब का रुक्का आंखों के आगे चकराने लगा। यहाँ रुबाब नहीं थी, लेकिन वासे था। इस वीराने में, गांव से दूर, इसके बिल्कुल रूबरू, और वो खुद। नाज़नीन का घबराहट से सही मायनों में हलक खुश्क हो गया। वो अपने स्कूल से निकलकर बिना सोचे समझे एक अनजान रास्ते पर किसी की हमदर्दी में आन फंसी थी, लेकिन शायद नाज़नीन का एक सोच से ज़रा सा मन हल्का हुआ कि शायद वासे भी बहन के यहाँ पहुँचने की इत्तला पर आया हो। लेकिन फिर वो मोबाइल पर। आप यहाँ कैसे? वासे हैरत से कहते इसके करीब आया। दूसरी नज़र में देख लिया था कि वो बिल्कुल अकेली थी। अगरचे वो बड़ी सी काली चादर में लपटी, नाक तक चेहरा छुपाए हुए खड़ी थी, लेकिन वासे से उनकी आंखों की पहचान इसी निकाब से हुई थी, इसीलिए वो भूल नहीं सकता था। आप फ़ोन पर रुबाब से बात कर रहे थे? नाज़नीन ने वाज़े उसका नाम सुना और तब से बुरी तरह से हवास बख्ता थे। मोबाइल फ़ोन पर? वासे भी शायद हैरत के होते से अभी बाहर नहीं निकला था। हाँ, उसी से। लेकिन आप? वो कहाँ है उस वक्त? नाज़नीन का दिल डूबने से लगा। रुबाब तो घर पर है। तो आपने मुझे यहाँ बुलवाया है? वो हैरत भरे सदमे से लड़खड़ाकर पीछे हटी।
پیر پتھر سے غیر متوازن ہوا اور اس نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ واسے مدد کرنے کو بے اختیار آگے بڑھا۔ ناک پٹی کی نقاب بھی ٹھوکر لگنے سے نیچے گر گئی۔ واسے نے اس کے سنبھلنے پر اپنے قدم وہیں روکے اور اب سر اٹھائے وہ خالی نظروں سے اس پراسرار گھاٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں ایک سنا سنا سا منظر باقاعدہ فلم جیسا چلنے لگا۔ صبح کی اذانوں کے قریب یہ وہی گھاٹی تھی جہاں اس سے قبل تقدیر نے احمد اور نگینہ کو پھنسایا تھا، اور آج اس نے حال میں واپس آتے سامنے دیکھا۔ نازنین سوال پوچھ کر اب اس کے جواب کی منتظر تھی، اور ایک ڈرا دینے والا خیال واسے کے اعصاب پر اسی لمحے پہاڑ جیسا بھاری پن لیے اترا۔ ہیلو نصیر بیٹا، گلشن نے کال ملا کر موبائل فون کان سے لگایا۔ جی اماں، خیریت؟ نصیر ابھی چٹی ہونے پر آفس سے نکلا تھا۔ ماں کی بے وقت کال سے کچھ حیران ہو گیا۔ آج گھر تو آ رہے ہو نا؟ جی گھر کے لیے ہی نکل رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ ارے بس تسلی کر رہی تھی۔ آج تم آؤ تو تمہاری جمیلہ مامی کی طرف چلتے ہیں۔ میں تو تیار بیٹھی ہوں بیٹا، آج رشتے کی بات کر کے آتے ہیں نا۔ گلشن نے نصیر کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہا، لیکن ماں کا جوش نصیر کو خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا رشتے سے اس کی کیا مراد ہے۔ میں گھر آ جاؤں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ بات کیا کرنی ہے؟ بس تیاری کر کے نکل چلیں گے۔ میرا انتظار کر لیں۔ نصیر کو ایک گناہ خوشی محسوس ہوئی کہ وہ گھر کے لیے ہی نکل رہا تھا، ورنہ اماں تو اس کے آنے کی زحمت بھی نہ کرتی اور چل پڑتی۔ اس کے ساتھ ساتھ زمرد اور واسے کی بات بھی کرنے۔ ہاں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ گلشن کی سوئی اپنی منصوبہ بندی پر ہی اڑی تھی۔ نصیر نے بنا بحث میں پڑے کال کاٹ دی۔ ان سے تو آمنے سامنے ہی نمٹا جا سکتا تھا۔ دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانتا میری بات۔ وہ مسکرا کر خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن ٹھٹک کر قدموں کو روک دیا۔ سامنے زمرد بندے ہاتھ بھیگی آنکھیں لیے ماں کو تک رہی تھی۔ اے گلے، تمہیں کیا ہوا؟ گلشن نے زمرد کے بندے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی روشن چمکتی آنکھوں میں آنسو۔ گلشن کا دل ڈوبنے لگا۔ زمرد نے ماں کے ہاتھوں پہ اپنے گرم کپکپاتے ہاتھ کھولے تو سونے کی بھاری خوبصورت بالیاں گلشن کی ہاتھ پہ آ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ گلشن نے حیرت سے بالیوں کو پھر زمرد کو دیکھا۔ لالا کی بات مان لیں اماں، وہ نیچی نگاہیں کیے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ نصیر کی بات؟ گلشن تعجب سے سوچ میں پڑ گئی۔ نصیر نے تو پچھلے روز ان سے زمرد اور اسفند کے رشتے کی بات کی تھی، جس پر وہ خوب بگڑی تھی۔ نگینہ والے واقعے کے بعد وہ مجیب بھائی کے ہاں کسی قسم کا رشتہ جوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گھرانے کو اب یہاں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہی کون تھا؟ لیکن یہاں تو نصیر کے ساتھ ساتھ شوہر بھی چار سنا کے چلا گیا۔ بقول خلیل اب تو جھوٹی قسم کا الزام لگا کر جبار نے بھی انہیں کہاں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہے۔ لیکن یہ زمرد کس کی بالیاں ہیں؟ تمہارے پاس کیسی آئیں؟ گلشن حیران سی بیٹی کی شکل دیکھ رہی تھی۔ زمرد نے سر جھکا لیا۔ سلطانہ مامی نے دی تھی مجھے۔ بھابھی نے؟ وہ بالیوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ کب؟ لیکن زمرد نے جواب نہیں دیا تو گلشن سوچ میں پڑ گئی۔ کہیں یہ اسفند نے تو نہیں دی؟ انداز تفتیشی تھا۔ نہیں سچی مامی نہیں دیے ہیں، آپ پوچھ لیں بے شک۔ وہ گھبرا کر صفائی دینے لگی۔ لیکن تم نصیر کی بات ماننے کا کہہ رہی تھی، مطلب دیے تو اسی وجہ سے ہیں نا؟ زمرد پھر سر جھکا کے رہ گئی۔ اب بھلا کیا شک رہ گیا تھا؟ ایک بس میری ہی کوئی نہیں سنتا اس گھر میں، جسے دیکھو من مانی پر تلا ہے۔ وہ زمرد کے آگے بظاہر خفگی کا تاثر دیتے ہوئے باہر پلٹ گئی۔ توجہ البتہ ابھی تک ہاتھ پر دھری بالیوں میں تھی۔ ہاتھ سے تول کر دوبارہ وزن ناپا۔ یہ سلطانہ بھابھی بھی بالکل سیدھی نکلی۔ کمال ہے، اتنی بھاری بالیاں یوں ہی چپکے سے زمرد کو تھما دیں۔ ابھی تو ہماری طرف سے اشارہ تک نہیں ملا۔ واسے نے بولنے کے لیے منہ کھولا اور اس کا منہ بنا کچھ کہے کھلا رہ گیا۔ دورے کی جانب سے تیز بھاری قدموں کی آوازیں ایک دم سے اس کے سر پر آ پہنچی تھی۔ آنے والے 5 مردوں نے ٹھٹک کر نازنین اور واسے کو دیکھا، اور تبھی دورے کے مخالف سمت سے 3 اور مرد بھی آ پہنچے۔ وہ بھی کچھ فاصلے پر آ کر رکے اور پہاڑ کی چوٹی سے ایک بلند آواز۔ واسے نے سر اٹھایا۔ چوٹی سے چند مزید مردوں نے پہلے جھانکا پھر ایک آنکھ لگائی۔ کون ہے وہاں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملا جلا سا شور سنائی دیا اور پھر عدلوں کی برسات جیسے ایک کے بعد ایک چہار جانب سے جملے برسنا شروع ہو گئے۔ نہ کسی نے سوال کیا، نہ رعایت دی، نہ صفائی۔ ہمارے گاؤں کا ماحول ایسا کب سے ہو گیا؟ ارے یہ کس گھر کی عورت ادھر ویرانے میں منہ کالا کرنے کو آیا؟ لڑکے کو پکڑ لو نوروز خان۔ یہ تو خان عبد الرحمن کا بھتیجا ہے۔ پڑھا لکھا وکیل شہر کا پاک سمجھا ہے کیا؟ کس کی لڑکی بھگا رہے تھے خانہ؟ دونوں کو پکڑ لو۔ آوازیں تھیں یا نشتر؟ نازنین کی آنکھوں کے آگے تینوں پہاڑ گول گول چکر کھانے لگے۔ ذہن کے پردے پر تاریکی کے بڑھتے سائے، قریب آتا شور، یکلخت سب کچھ تھم گیا۔ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ البتہ
ساتھ چھوڑتے اعصاب اور اندھیرے میں گم ہوتی سوچوں میں آخری خیال بس ایک ہی تھا، واسع نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا ایک انکار کی اتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے؟ اسی دن کے لیے بچا لائی تھی بہن کو، اس روز اگر شادی ہو جانے دی ہوتی اس کی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا۔ اس کی خاطر باپ کی زمانے میں ناک کٹوائی، اب لے چکی ہمدردی کرنے کا صلہ۔ کریم اللہ صحن کے بیچوں بیچ کھڑا اونچی آواز میں نغمہ کو کوس رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ کوئٹہ سے مسلم باغ پہنچا تھا، تو یہی کرتوت دکھانے کے لیے نازنین نے بلایا تھا۔ عبد الرحمن کے گھر میں موت کی سی خاموشی چھائی تھی۔ ادھر گھاٹی میں جب وہ بے ہوش ہو کے گری تو اس کا پرس کھنگال کر اس کی شناخت کرتے عبد الرحمن کے گھر فون کیا گیا۔ واسع کو پہلے ہی پکڑ کر آقا جان کے روبرو پیش کر دیا گیا تھا۔ سیف ہی گھاٹی پر جا کر نازنین کو ہوش میں لاتے گھر لایا تھا۔ اس وقت تک ٹھیک سے اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، معلوم ہو جاتا تو شاید وہ زندہ گھر واپس نہ آتی، اور جب گھر لایا گیا تب تک عبد الرحمن کو معلوم ہو چکا تھا کہ واسع اور اس کے گھر کی ایک بچی گاؤں سے دور ویرانے میں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے یا شاید بھاگ رہے تھے، اور یہ جاننا تو اب ان کا کام تھا، کیونکہ گاؤں والوں کے نزدیک گاؤں کے اچھے اور شریفانہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن کے لیے نازنین کے منفی رویے کا دوسرا ثبوت تھا۔ اس سے قبل وہ پشمینہ اور رئیس کی چھت والی ملاقات میں ملوث پائی گئی تھی، کیونکہ موبائل فون اس کا استعمال ہوا تھا، لیکن یہ دوسرا جھٹکا بہت بڑا اور زیادہ تکلیف دہ تھا، کیونکہ پچھلا معاملہ گھر میں ہی رہ گیا تھا، پر اب تو گاؤں میں ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ جرگے میں معتبر حیثیت کے مالک عبد الرحمن نے آخری بار قریب 7 سال پہلے چھوٹے بھائی کی بچی نگینہ والے حادثے میں ایسی تکلیف محسوس کی تھی، اور انہیں لگا ابھی تو اس زخم کے کھرن بھی تازہ تھے، اور اب گھر میں مہمان کی حیثیت سے آئی ایک لڑکی جس سے کتنی محبت اور کیسی ہمدردی کے لائق جانتے پناہ دی تھی۔ کیا بھروسہ کرنا ان کی بھول تھی یا ہمدردی جتانا؟ گھر سے اسکول جانے کا کہہ کر نکلنے والی بجائے اسکول کے درے کی تنہائی میں غیر مرد کے ساتھ پائی جائے تو گاؤں والوں کا غصے میں آنا جائز لگتا ہے۔ 7 برس پہلے بھی اسی گھر خاندان کی لڑکی نے گاؤں کی غیرت کا خون کیا تھا، اور آج انہوں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کریم اللہ کے اشتعال میں بدستور کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی تک اسی تندی میں نغمہ اور نازنین پر برس رہا تھا۔ گھر آپ کا ہے رحمان لال، لیکن اولاد تو میری ہے نا، بس ایک خون کرنے کا اختیار دے دیں، اسے تو آج یہیں دفن کر کے جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر نہیں تو میں کہتا ہوں پہلا حق اب مجھ سے زیادہ آپ کا ہے۔ مہینوں آپ کا نمک کھا کر ایسی نمک حرامی کی سزا بھی آپ کی طرف سے بنتی ہے، میری طرف سے یہیں مار کر دفنا دیں، نہ میں اس کا باپ نہ میری بیٹی۔ کاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا، تو ہے اسی اولاد پر۔ وہ ہتھیلی سے ماتھا پیٹتے ہوئے بیچوں بیچ بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ نغمہ کے لیے کسی سے نظر چار کرنا بھی دو بھر تھا۔ سیف کو کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا تو فوراً پیچھے لپکی، کیونکہ نازنین اسی کمرے میں تھی۔ تم کیوں پیچھے آئی؟ مارنے نہیں آیا تمہاری بہن کو؟ سیف نے پلٹ کر کھا جانے والی نظروں سے نغمہ کو دیکھا۔ اور ملے گا کیا ایسی بچڑن کو مار کر؟ یہ تو خود کو مار ڈالنے کا مقام ہے۔ اب کیا زندہ رہ کر کسی کا سامنا کرنے کے لائق رہ گئے ہیں ہم؟ اور یہ تم تھی نا زندگی بھر مجھ سے گھر سے بھاگی ہوئی کے سوگ میں ڈوبا دیکھ کر تانے مارنے والی؟ اب کہاں گئی تمہاری غیرت اور شرافت کے دعوے؟ یہی اوقات ہے تم شریفوں کی؟ اس نے ہاتھ آئے گلدان کو زور سے دیوار پہ دے مارا، اور نازنین کو دیکھ کر نفرت سے تھوکتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ دیوار سے لگی بت بنی پشمینہ بے یقینی سے نازنین کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے اور رئیس کے حادثے کو دن ہی کتنے گزرے تھے، وہ جس حادثے میں بدنام ہونے سے بال بال بچی تھی، تب تو نازنین کو وہ رسوائی بھی پہاڑ جیسی لگ رہی تھی، تو پھر یہ اس نے کیا کر ڈالا؟ اور واسع کے لیے تو اس کا رشتہ آیا تھا جس سے اس نے خود ہی انکار کر دیا، تو پھر اسی واسع سے ملنے وہ اکیلی کیوں چلی گئی، وہ بھی ایسی جگہ؟ اور واسع لوگ جس کی شرافت اور سمجھداری کی مثالیں دیتے تھے، اب یہ محبت کا کون سا رخ تھا؟ وہ آج شوق تھی، لیکن اس کے اندر اتنے ڈھیر سارے سوالوں کا جواب جس کے پاس تھا، وہ بے حس و حرکت کسی مجسمے جیسی دیوار سے ٹیک لگائے نیچے زمین پر بیٹھی سب کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ ویران آنکھوں میں کسی کو صفائی دینے اور سچائی بتانے کا ارمان بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ یہی اس کا نصیب تھا کہ ہمیشہ ٹھیک ہوتے بھی اسے غلط سمجھ لیا جائے، اسے سچ مچ جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ کاش آج وہ کسی غیرت مند کے ہاتھوں مار دی جائے، اور اگر کسی میں اس کار خیر کو کرنے کی ہمت نہیں تو وہ خود اپنے ہاتھوں آج اپنا خاتمہ کر کے دنیا کو ایک مقدر کی ماری سے نجات دلا دے گی۔ تمہارا دماغ واقعی خراب ہے رباب، یہ سب تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ نصیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا بال نوچ لیتا یا رباب کا گلا دبا دیتا۔ واسع پر جو کچھ گزری اسے دوپہر کو گھر آتے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ گاؤں اور خاندان میں نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ نصیر کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا، واسع سے وہ ایسی حرکت کی توقع ہی نہیں کر سکتا تھا، لیکن توقع اور تصور سے ہٹ کر تھی یہ حقیقت کہ یہ سب واقعتاً ہو چکا تھا۔ واسع اور نازنین وہ دور ویرانے میں ملاقات کر رہے تھے۔
اس جگہ جہاں اس سے قبل نگینہ اور احمد کے ساتھ کتنی بڑی ٹریجڈی ہو چکی تھی، حتیٰ کہ جس کا احوال بھی وہ خود واسع کے منہ سے سن چکا تھا۔ اس کے اماں ابا تمسخر اڑا کر افسوس کا اظہار کر رہے تھے، کسی کے رویے سے شک ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بھی گاؤں والوں جیسی زبان میں اظہار کرتے واسع اور نازنین کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ نصیر کے لیے یقین کرنا البتہ قطعی ناممکن تھا۔ وہ حواس باختہ اپنے گھر سے نکل کر واسع سے ملنے بھاگا، لیکن روتی ہوئی نانی اور جمیلہ مامی سے پتہ چلا کہ آقا جان کے ڈیرے سے وہ اب تک گھر آیا ہی نہیں۔ باری سے معلوم ہوا کہ سیدھا ڈیرے پہ چلا گیا تھا اور تب سے وہیں بند تھا۔ جمیلہ مامی صدمے سے نڈھال تھیں، ابھی تو باغ ملنے کی خوشی بھی مان نہیں پڑی تھی۔ یہ کیسی نظر لگ گئی؟ گاؤں کا گاؤں انگلیاں اٹھائے ان کے گھر کی طرف نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ نصیر نے فوری طور پر ڈیرہ جانے کی نیت کی۔ اس کا واسع سے مل کر حقیقت جاننا اشد ضروری تھا، لیکن مڑتے مڑتے نظر کمرے کے دروازے پر کھڑی رباب پر پڑی۔ وہ ماں اور دادی سے آنکھ بچا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی۔ نصیر نے چونک کر دیکھا، وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر انتہا کی بے بسی ثبت تھی۔ نصیر نے لب بھینچ کر کچھ سوچا، اب رباب کی بات وہ کیسے اور کہاں سنے؟ اس نے مخمصے سے ایک بار پھر ادھر دیکھا اور وہ جیسے پہلے ہی کچھ سوچے کھڑی تھی۔ نصیر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل کر پیچھے سے ہن کو جاتے کوریڈور میں داخل ہو گئی۔ کچھ دور جا کر پلٹ کر دیکھا، وہ سمجھ گیا ایک وہی جگہ ایسی تھی جہاں دونوں کھل کر بات کر سکتے تھے۔ مامی، میں پیچھے دروازے سے ڈیرے پر جا رہا ہوں، آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں واسع سے مل کر اسے بھی یہیں لے آتا ہوں۔ اس نے مامی کو تسلی دی اور کوریڈور سے گزر کر خود بھی پیچھے حصے میں آ گیا۔ رباب یہاں واسع کے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی اور اب جو کچھ اس کی زبانی نصیر کو معلوم ہو وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے برابر تھا۔ رباب نے اپنی نادانی بلکہ جہالت کی وجہ سے حالات کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔ ایک اس کے چند روزہ برے رویے کی وجہ سے اس بیوقوف نے بدگمانی کی کتنی اونچی دیوار کھڑی کر لی تھی، اور اس بدگمانی کے ایسے برے اثرات کہ آج تو لگ رہا تھا سب کچھ ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکا۔ تم اتنے دنوں تک ذکی جیسے آدمی کے ہاتھوں الو بنتی رہی اور تم نے اس پر بھروسہ کیا رباب، جس پر بھروسہ کرنے کی بندہ اپنے دشمن کو بھی صلاح نہ دے۔ یہ تم نے کیا رباب؟ لیکن یہ تو میرا اندازہ ہے نصیر کہ ابھی جو کچھ ہوا شاید اس میں ذکی کا کوئی ہاتھ ہو۔ مجھے تو ابھی بھی یہی شک ہے کہ بات کچھ اور ہوگی۔ جیسے؟ نصیر نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ نازنین نے واسع کو رشتے سے انکار کیا تو ہو سکتا ہے واسع نے یہی پوچھنے کے لیے۔ تو نازنین کے انکار کی وجہ کون ہے بے وقوف؟ اب تم کس خوش فہمی میں پڑنے کے بجائے پہلے اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالو۔ مجھ سے رشتہ ہو جانے کے لیے تم ذکی سے فیور چاہ رہی تھی، یعنی اس سے بڑا مسیحا اور کوئی نہیں ملا تمہیں، اور اس نے تم سے بدلے میں کیا مانگا؟ واسع کے لیے نازنین کا انکار؟ ارے جب میں تمہیں صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ بنا کسی ادلا بدلی کے رشتے ہوں گے تو تم نے بھروسہ کیوں نہیں کیا میری بات پر؟ خدا کے لیے سمجھو نصیر، تمہارا بھروسہ تو کیا تھا اور ذکی سے بھی میں نے کہہ دیا تھا، اب اس سب کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بات سن کر تو اس کے چہرے سے اچھائی کا نقاب اتار پھینکا۔ اس سے پہلے میں واقعی اس کی باتوں میں آ گئی تھی، لیکن اس آخری دن وہ مجھے دھمکانے پر اتر آیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کا کہا نہ مانا تو وہ میری باتوں کی ریکارڈنگ تمہیں اور واسع کو سنوا دے گا۔ میں ڈر گئی تھی نصیر، وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی، اور تمہارے ڈرنے نے یہ دن دکھایا۔ مجھے واسع سے ملنے دو پہلے۔ واسع کو مت بتانا نصیر۔ شٹ اپ رباب، وہ غصے سے مڑا، میرے ساتھ چاہنے کی اب کوشش بھی مت کرنا۔ تمہارا بھروسہ تو اب میں زندگی بھر نہیں کر سکتا۔ تم جیسی جاہل لڑکیاں خود اپنے بھی دشمن ہوتی ہیں، اور کسی اور کا تم بھلا کیا خاک کرو گی؟ تمہارے اس سچ کی میری نظر میں اتنی سی بھی وقت نہیں۔ کیا فائدہ ایسے سچ کا جو تم اس وقت سامنے لا رہی ہو؟ اور کان کھول کر سن لو رباب، اگر مجھے پتہ چلا کہ واسع نازنین کے حادثے کا تمہاری اس نادانی سے کوئی تعلق ہے تو معافی کے متعلق بھول ہی جانا۔ وہ غصے سے کہتا اسی پشت دروازے سے باہر نکل گیا۔ واسع کی پریشانی کیا کم تھی کہ اب رباب کے انکشاف نے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ جانے یہ معاملہ اب کہاں جانے والا تھا؟ بظاہر تو بنا واسع کو سنے ہی اسے نازنین اور واسع کے معاملے میں کسی سدھار کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گاؤں میں کس بری طرح دونوں کی سکی ہو چکی تھی۔ اب اس سب کے پیچھے ذکی کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا؟ وقت کو تو واپس نہیں پلٹا جا سکتا تھا۔ گاؤں میں ہوئی رسوائی کا مداوع تو ممکن ہی نہیں تھا۔ نصیر کا الجھا دماغ اس لمحے کسی بھی راہ کو نہ پاتے حد سے زیادہ مایوسی کا شکار ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں واسع کی کیا حالت ہوگی۔ پشمینہ کی آنکھ بالکل اچانک کھل گئی، معلوم نہیں کیوں، لیکن وہ گہری نیند سے یوں جاگی جیسے کچھ ہوا ہو، یہیں قریب، بالکل آس پاس۔ ذہن اب مکمل بیدار ہو چکا تھا۔ پچھلی رات کی بھاری ناخوشگوار باتیں ایک ایک کر کے یاد آتے طبیعت کو بوجھل کرنے لگی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ موسم چونکہ بہت حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اور نازنین اب نیچے بیٹھک والے کمرے میں سویا کرتی تھیں۔ پنکھا چلنا کب کے بند ہو چکے تھے۔ رات نسبتاً زیادہ خنک اور ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ یہاں ان دونوں کے بستر نیچے قالین پر بچھے ہوتے۔ اس نے نیم تاریکی میں نازنین کے بستر کی طرف دیکھا۔ سفید بستر پر گہری سرمئی چادر اور تکیے پر نظر پڑی۔ سرسری ایک بار دیکھ کر پشمینہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کے بل دائیں بائیں سر گھما کر
درست کیے اور اسی دوران یوں ہی ایک عجیب سی سوچ نے اسے دوبارہ ادھر دیکھنے پر مجبور کیا۔ نازنین کے بستر پر تکیے سے آخر تک لمبی تنی ہوئی سرمئی چادر صرف چادر ہی تھی، بستر سے تقریباً چپکی پتلی سی تہ، اس چادر میں وجود کوئی نہیں تھا۔ یقین آنے پر پشمینہ نے ہاتھ بڑھا کر چادر کھینچ لی، وہاں واقعی نازنین نہیں تھی۔ خوف سے دل سکڑنے اور بند ہونے لگا، وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اسی تیزی سے بھاگ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ نازنین پورے کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ یا اللہ خیر! وہ ہلکے واقعی دروازے کو بنا آواز کیے کھول کر باہر آئی۔ غسل خانہ صحن کے بائیں ہاتھ پر بالکل کونے میں تھا اور روشن دان سے ظاہر تھا کہ لائٹ بند ہے، بلکہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، یعنی وہ باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ دوسری امید بھری نگاہ کچن کی طرف ڈالی کہ شاید پانی پینے گئی ہو، لیکن کچن سمیت گھر کی سبھی لائٹیں آف تھی۔ اماں، بابا، بھابھی، لالا، بڑا کمرہ، ہال، سبھی گھر کے دروازے بند تھے اور اندھیرا بھی تھا۔ بڑھتی پریشانی پشمینہ کی ٹانگیں لرزانے لگیں۔ اس نے کسی خیال کے تحت اوپر چھت کی سیڑھیوں کو دیکھا۔ عجیب عجیب خیالات ذہن میں گردش کرنے لگے۔ چاہتی تو یہ تھی کہ اماں اور بھابھی کے دروازے بجا کر سب کو فی الفور نازنین کی غیر موجودگی سے آگاہ کر دے، لیکن پھر دوسرا خیال یہ آیا کہ کیا پتہ وہ کسی وجہ سے چھت پر گئی ہو، کیا پتہ واسطے سے کچھ کہنے۔ پشمینہ نے اپنے خوف پر قابو پاتے پہلا قدم سیڑھی پر رکھا اور پھر ایک خیال نے اس کے قدم جکڑ لی۔ اس نے اب تک گھر کا بیرونی دروازہ تو چیک ہی نہیں کیا۔ جو بات وہم بن کر اس کے لاشعور میں کھڑی تھی، نازنین کہیں چلی نہ گئی ہے، وہ مسلسل اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال کیوں رہی تھی۔ وہ قدم پیچھے ہٹاتے بیٹھک کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ڈیوری تک آئی، سامنے پڑا پردہ ہٹایا اور نظر جیسے کنڈی پر پڑی، اس نے اپنی بے ساختہ چیخ روکنے کے لیے خود ہی اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ دیا۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ سیف لالا نے پوری آواز کے ساتھ آخر میں خود کنڈی بند کی تھی۔ تو مطلب نازنین گھر سے باہر گئی تھی؟ کیوں؟ کہیں وہ اور واسے بھاگ تو نہیں گئے؟ پشمینہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اگرچہ واسے نازنین کے نام کا ایک ساتھ جڑنا اس کے لیے حیران کن تھا، لیکن پچھلے روز گاؤں کے بچے کی زبان پر یہ دو نام کسی دلچسپ قصے سے زیادہ سنائی دینے لگے تھے۔ موجودہ صورتحال میں کہیں ان دونوں نے بھاگ جانے کو اپنے مسئلے کا حل تو نہیں چن لیا تھا؟ اور نازنین کا موبائل تلاش کیا۔ یہ خوف بھی تھا کہ شاید وہ اپنا موبائل ساتھ لے کر گئی ہوں، لیکن موبائل اوپری خانے میں موجود تھا۔ پشمینہ نے دماغ استعمال کرتے سب سے پہلے رباب کا نمبر ملایا، دل ہی دل میں شدت سے یہ دعا مانگتے کہ وہ موبائل اٹھا لے۔ پشمینہ اب مزید دیر کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ دوران کال گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ گھنٹی جا رہی تھی، معلوم نہیں رباب۔ ہیلو رباب، میں ہوں پشمینہ، اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا۔ پلیز میری بات دھیان سے سنو، دیکھو اونچا مت بولنا۔ پشمینہ، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ رباب، تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ اپنے کمرے میں ہوں اور بے فکر رہو، اکیلی ہوں، بولو کیا ہوا؟ نازنین گھر پہ نہیں ہے رباب، اور باہر کا دروازہ بھی کھلا ہے، وہ کہیں باہر نکلی ہے، اب بھی میں نے کسی کو گھر میں نہیں بتایا۔ اوہ، تو تم کیوں نہیں بتا رہی کسی کو؟ جلدی اٹھاؤ سب کو۔ رباب، مجھے صرف ایک بات بتا دو کہ واسے گھر پہ ہے؟ پشمینہ نے صاف الفاظ میں اپنی مجبوری ظاہر کی۔ رباب کا حیرت سے منہ کھلا، یہ خیال تو اسے آیا ہی نہیں۔ ہاں میں دیکھتی ہوں۔ اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی پیچھے برآمدے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا دبایا تو وہ کھل گیا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کے بھائی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ رباب نے گہری پرسکون سانس لیتے فوراً واپسی کی رائے اختیار کی۔ واسے تو سو رہا ہے پشمینہ۔ اوہ، تو پھر نازنین کہاں ہے مڑے؟ فون رکھتی ہوں رباب، مجھے سب کو جگانا ہوگا۔ پشمینہ کو اچانک ہی اپنی اب تک کی خاموشی انتہا کی نادانی تصور ہوئی۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی اور رباب لب چباتے پریشانی سے نازنین کے متعلق سوچنے لگی۔ یہ کیا کیا رباب؟ آج تمہاری غلطی نے ایک معصوم لڑکی کو کہاں لا کھڑا کیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ مر جاؤ رباب، مر جاؤ۔ وہ گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھی چلی گئی۔ بابا بھی دھتکار کر چلے گئے تھے اور اب پیچھے رہ جانے والوں کے لیے وہ ایک بوجھ، ایک زبردستی آن پڑی مصیبت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ بابا بڑی آسانی سے کہہ گئے تھے کہ ان کی طرف سے اس گناہ کی پوٹ کو گولی سے اڑا دیا جائے، لیکن یہ گناہ بھی کون اپنے سر لیتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر مسلط کر دی گئی تھی۔ انچاہی مصیبت کو جھیلنے پر وہ مجبور تھے اور نازنین کو ان بوجھ بھری سانسوں کا بار اب گوارا نہیں تھا۔ اب سے بہت پہلے ایک دن حالات سے مجبور ہو کر وہ ہر راستہ خود پر بند پاتے پہلے بھی جان سے جانے کے بارے میں سوچ کر آئی تھی۔ اس کے بابا اسے لطف اللہ کے ساتھ بیاہ نہ دیں، اس خوف سے جان دینے ایک آپشن کے طور پر ذہن میں ضرور ابھرا تھا، لیکن تب کچھ اور راہیں ایسی بھی تھیں جن پر جایا جا سکتا تھا۔ لیکن آج اس کے دامن میں کیا باقی رہ گیا تھا؟ وہ رسوا، بدنام، بدچلن، دھتکاری ہوئی کہلائی جا رہی تھی۔ اس کا اللہ گواہ تھا کہ یہ رسوائی اور بدنامی کسی نے ایک دم اس کے وجود پر انڈیل دی تھی، اور اب اللہ ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ اس گندگی کے دھبے چاہ کر بھی اپنے دامن سے مٹا نہیں سک رہی تھی۔ آج حقیقتاً کوئی دوسری راہ باقی نہیں بچی تھی۔ آج بس ایک ہی راستہ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا اور وہ موت کو جاتا تھا۔ اب زندہ رہنے میں کیا رکھا تھا؟ اس دنیا میں اب کوئی اس کا اپنا نہیں رہا تھا۔ جنہیں اپنا سمجھنے کی بھول کی تھی، معلوم نہیں کس گناہ کی پاداش میں سزا دینے پر تل گئے تھے۔ وہ یہاں سچ مچ کسی کو پہچان نہیں پائی تھی، اور کاش کہ وہ سب اس کے لیے اجنبی ہی رہتے۔ وہ جن محبتوں کے فریب میں آئی تھی، وہ میرا آنکھ کا دھوکہ تھا۔ سب نے مل کر اسے ایک کھائی میں دھکا دے دیا تھا۔ آج اسے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی، شاید وہ اسے بلا رہی تھی۔ آج اسے اپنی ماں کے پاس چلے ہی جانا تھا۔ کالی چادر میں لپٹی نازنین اس رات
کی سیاہی میں بار بار ابھر کر مدغم ہو رہی تھی۔ اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے بے نیاز وہ بنا سوچے سمجھے اونچائیوں کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ اونچائی پر پہنچ کر اس نے گردن گھما کے دیکھا، لرزتی پلکوں سے درد کے کئی آنسو ایک ساتھ ٹوٹ کر گرے۔ یہ ٹھنڈی ریت اور پتھروں کا میدان، یہ دریا، یہ پہاڑی سلسلہ، اور نگاہ دور تک دکھائی دیتی چند روشنیوں پر پڑی، اور یہاں بستے یہ روایت پرست مغرور بے رحم لوگ۔ یا اللہ، میرے پاس تمہاری پناہ میں آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مجھے معاف فرما دینا۔ وہ زخمی پیروں کے ساتھ بالآخر پہاڑ کی چوٹی تک آ پہنچی، جہاں سے واپسی کا راستہ بہت آسان لگ رہا تھا۔ اس نے بنا ایک بھی پل کچھ اور سوچے اپنی آنکھیں بند کر خود کو پھڑپھڑاتی ہوا کے سپرد کر دینے کو بازو وا کیے۔ اے میکوا، مت کرو! ایک غصیلی کرخت آواز نے لمحہ بھر کو اس کے قدم لرزائے۔ پلٹ کر سخت تعجب سے اس اچانک آ جانے والے کو دیکھا۔ آنے والا اب بھی کچھ فاصلے پر تھا، اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود اس وقت اترائی کی گویا نوک پر تھی۔ سرد ہوا کے تھپیڑے جسم کے آر پار ہو رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کن نگاہوں سے سامنے والے کو دیکھا اور خود کو آگے کی طرف جھکا دیا۔ عزت نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ اور آگے جاتی نازنین کی گردن میں اپنی ہی چادر کا پھندا سا پڑا۔ اس کی چادر کا ہوا سے لہراتا پلو تھام کر اسے گرنے سے روک دیا گیا تھا۔ جس مرد کو ابھی وہ خاصے فاصلے پر سمجھ رہی تھی، وہ اس کی طرح شہری نہیں بلکہ انہی پہاڑوں کا پروردہ، یہاں کے ہر پتھر، ہر اونچ نیچ سے آگاہ، اس کی سوچ سے کہیں زیادہ تیز، کہیں زیادہ باخبر تھا۔ وہ پلو کھینچتے، گردن پر دباؤ پڑتے ہی واپس پیچھے کی طرف کھینچی چلی آئی۔ آنے والے نے دوسرا جھٹکا دیا اور وہ اونچائی سے نیچے کو آئی اور اس کے بازو سے آ لگی۔ چھوڑے مجھے! وہ غصے سے چلانے لگی۔ مت آئے میری اور میری موت کے بیچ! وہ دیوانی سی ہو رہی تھی اور جنونی انداز میں اس کے ہاتھوں پر پنجے گاڑ رہی تھی۔ نہیں! اس نے بازوؤں سے مضبوطی سے نازنین کو تھام کر اس کا رخ پوری اپنی طرف کیا۔ تم جان نہیں دو گی نازنین، یہ اس کہانی کا انجام نہیں ہے۔ یہی ہے! وہ پوری طاقت سے چلائی۔ یہی ہے اس بھیانک کہانی کا انجام اور آخری انجام، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اسے مکے مارتے خود کو چھڑوانے لگی تھی، لیکن وہ اس کی کلائی کو مضبوط ہاتھوں سے سختی سے پکڑے تقریباً بھاگتے ہوئے پہاڑ سے نیچے لے آیا۔ اس وقت نازنین کی جو حالت تھی، اگر وہ اسی اونچائی پر رکا رہتا تو بعید نہیں تھا کہ وہ کسی طرح خود کو چھڑوا کر بنا سوچے سمجھے کود جاتی، اور اب اس نے زیادہ اعتماد سے نازنین کو سامنے کھڑا کیا کہ اب کم از کم وہ اسے جان دینے کی پوزیشن میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمت مت ہارو نازنین، اور نہ خود کو اکیلا سمجھو۔ میرا اب کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ بھائی کے ہوتے ایسا سمجھو گی تو ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے۔ مجھے ہر رشتے نے دکھ دیا ہے نصیر بھائی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ دیے ہچکیاں لے کے رونے لگی اور نصیر کے چہرے پر پہلی اداس بھری مسکراہٹ چمکی۔ نصیر کو نازنین نے بھائی کہہ کر اسے دلی سکون بخشا تھا۔ باقی اس کے گلے بھی بجا تھے۔ اس گاؤں نے، یہاں کے لوگوں نے اسے اتنا درد دیا تھا، وہ کس سے کہتی؟ میں جانتا ہوں نازنین، ہم نے تمہیں مایوس کیا ہے، لیکن یہاں موجود ہر ایک شخص کو ایک ترازو میں مت تولو۔ یہاں درد دینے والے ہی نہیں، درد بانٹنے والے بھی ملیں گے۔ ہم نے چھوڑ دی ہے، مرہم بھی ہم لگائیں گے۔ عزت پر بٹا لگ جائے تو پھر کیسا مرہم؟ کون سی دوا؟ اب کس مداوے کی چاہ ہے آپ کو؟ وہ رو رو کر اپنا غم کہنے لگی۔ کیا تم نے کچھ غلط کیا ہے نازنین؟ نصیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ بولو نازنین، کیا تم غلط تھی؟ نصیر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تو نازنین نے روتی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ مایوسی کیوں؟ کیا ایسے میں تمہاری موت تمہیں بے گناہ ثابت کر دے گی؟ نہیں نازنین، عقل کے اندھے بہرے تمہاری اس عمل کو محض تمہاری شرمندگی اور گناہوں پر پچھتاوا تصور کرتے کہانی کو تمہارے مرنے کے بعد ایک اور رنگ دے دیں گے۔ کوئی بھی اسے تمہیں سچا سمجھنے کی دلیل کے ہرگز ثابت نہیں کریں گے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا مجھے معلوم ہو چکا ہے، اور اب اس کے جھوٹ سے پردہ ہٹانے اور تمہارے سچ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ بولو نازنین، سچ کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے میرا ساتھ دو گی نا؟ کس نے کیا یہ سب؟ نازنین نے پہلی مرتبہ تعجب سے سر اٹھا کر نصیر کو دیکھا۔ روتی آنکھوں میں کچھ جان لینے کا اشتیاق درد بن کے جھلک رہا تھا۔ نصیر نے اس حسرت و یاس کو پہلی مرتبہ بڑے چونک کر دیکھا۔ نازنین کی طلب کی وجہ شاید وہ جانتا تھا۔ اس کے اندر بے ساختہ ابھرتا یہ سوال اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ تم واسے پہ شک کر رہی تھی؟ وہ متعجب ہوا۔ نازنین کے لیے نظریں ملانا دوبھر ہو گیا۔ اس نے بے ساختہ سر جھکا دیا۔ خدا کے لیے ایسی بات سوچنا بھی مت۔ واسے بھی اس قصے میں اتنا ہی بے قصور ہے جتنی کہ تم۔ وہ بھی کسی بہت اپنے کی سازش کا شکار ہوا ہے۔ میں نے واسے کو سن لیا ہے نازنین، اور اب مجھے تمہیں سننا ہے۔ پھر کس نے کیا یہ سب؟ نازنین کے دوسرے سوال نے نصیر پر سب کچھ واضح کر دیا۔ واسے کا دھوکہ دہی کا خیال نازنین کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوا تھا۔ میں پہلے تمہیں سنوں گا، پھر تمہیں ہر بات بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں بغیر سنے آنکھیں بند کر کے تمہاری سچائی پر یقین کر رہا ہوں۔ اسی کو اپنے بھائی کا ساتھ سمجھو، اور ابھی ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہاں تمہاری گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، اور گھبراؤ مت، میرے ہوتے تمہیں کسی کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آؤ۔ نصیر اسے ساتھ لیے گاؤں کی طرف بڑھا اور اسی وقت اس کا موبائل بجنے لگا۔ نصیر نے موبائل نکال کر نمبر دیکھا۔ کال رباب کی طرف سے آ رہی تھی۔ اس نے نتنے پھلاتے کال اٹینڈ کی۔ بولو نصیر، نازنین ملی؟
رباب کے لہجے میں بےتابی تھی۔ ہاں میرے ساتھ ہے اور بالکل ٹھیک، میں اسے گھر لا رہا ہوں۔ باوجود اس کے کہ وہ رباب سے سخت خفا تھا، اسے بتانا ضروری سمجھا کیونکہ رباب کی کال کی وجہ سے ہی وہ نازنین کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ پشمینہ سے بات کرنے کے بعد رباب کو پہلا خیال نصیر کا آیا۔ واسع سے مدد لینا اس وقت خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی لیے اس نے نصیر کو کال ملا دی، اور یوں تو نصیر اس کی کال کسی صورت اٹینڈ نہ کرتا، لیکن رات کے 12:30 بجے آتی کال دیکھ کر اسے واسع کی طرف سے فکر لاحق ہوئی، اسی لیے فوراً فون اٹھا لیا اور نازنین کو ڈھونڈ لینے میں اسے کتوں کے بھونکنے سے مدد ملی۔ گاؤں کی پراسرار خاموشی اور سناٹے میں کتے ضرور وہاں کسی نفس کی موجودگی کی وجہ سے بھونک رہے تھے۔ یہی سوچ کر وہ اس پہاڑ کی جانب بڑھا جو عین اسے نازنین تک لے گیا۔ نازنین کو گھر مت لانا نصیر، رباب کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ پشمینہ نے یہاں گھر میں سب کو بتا دیا ہے، میں نے چھت سے دیکھا سیف لالا بندوق نکال رہے تھے، آقا جان بھی بہت غصے میں ہیں، یہ لوگ نازنین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اف یہ بندوقیں، نصیر جھنجھلایا۔ اچھا میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اسے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے بات کرنے اکیلا جاؤں گا۔ نصیر نے ساتھ ساتھ سوچ بچار کرتے کال آف کر کے نازنین کو دیکھا۔ ابھی تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا، فکر مت کرو، زیادہ سے زیادہ اماں کچھ بول دیں گی، چپ چاپ سن لینا، زمرو تمہارا اچھا خیال رکھے گی، آؤ۔ وہ اسے لیے گاؤں کی طرف بڑھ گیا، جاتے قدموں کے ساتھ دل کے درد میں تو اب بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں نصیر کی دلائی امید تاریک رستے پر ایک ٹمٹماتے دیے جیسی جلنے لگی تھی۔ آقا جان وہ اکیلی تھی، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھاگ نہیں رہی تھی، اپنی جان دینے جا رہی تھی، میں نے عین وقت پر بچا لیا۔ نصیر نے اس کے شانے پر بازو کا دباؤ بڑھاتے کہنا شروع کیا۔ نازنین کو زمرد کے پاس بٹھا آیا تھا، اماں کی باتوں سے نمٹنے کا بھی اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ یہاں آ کر جب اس نے نازنین کی خیریت سے اپنے گھر ہونے کا بتایا تو سیف بندوق برآمدے میں پھینک کر غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ آقا جان کو لیے بیٹھک والے کمرے میں بیٹھا، وہ بھی اس وقت سخت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ نازنین کی حرکت پر انہیں غصہ بھی تھا اور افسوس بھی۔ ادھر نصیر کی باتیں بھی بہت لمبی تھی، اسے بہت کچھ انہیں بتانا ہے اور منوانا بھی تھا۔ ہاں اور جان دے کر تو بہت بھلا کر رہی تھی نا ہمارا، یوں بھی الٹا ہم ہی پھنستے۔ آقا جان کا شدت جذبات سے چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آج سے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا وقت نہیں رہا، تم ہی بتاؤ نصیر، پڑھے لکھے سمجھدار ہو، آپ ہی انصاف کرو، کیسی مشکل گھڑی میں اس لڑکی کا ساتھ دیا ہم نے، کیا اس دن کے لیے کہ گاؤں بھر میں ہماری ہی بنی بنائی عزت کا جنازہ نکال دی، اور وہ واسع کیسا نیک اور شریف سمجھا تھا اسے۔ سب اس سیدھی عقل کا قصور ہے بیٹے، انہوں نے اپنا ماتھا پیٹا۔ ایسا نہیں آقا جان، کوئی قصور نہیں ہے آپ کی سمجھ کا۔ نصیر کے لیے اپنا موقف بیان کرنا سخت دشوار تھا۔ آقا جان کا غصہ بھی تو کم ہو، آپ پلیز میری بات تو سنیں، آرام اور تحمل سے آپ کے لیے سب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بعض اوقات جو ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ نہ واسع نے کچھ کیا نہ نازنین، یہ سب ذکی کی سازش ہے۔ آپ بس ایک بار مجھے تسلی سے اور شروع سے سب بتانے دیں۔ نازنین بھی مہینوں سے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا وہ کتنی نیک اور سلجھی ہوئی بچی، اور یقین مانیں وہ ایسی ہی ہے جیسا اب تک وقت میں آپ کے سامنے تھی، اور آپ نے اسے سمجھا۔ یہی بات میں واسع کے لیے بھی کہوں گا، اس پر بھی اپنا بھروسہ قائم رکھیں۔ میری شام کو ہی اس سے تفصیلی بات ہوئی، اور ابھی کچھ دیر پہلے میں نازنین کو بھی سن کر آ رہا ہوں۔ پہلے میں بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مجھے تصویر کا وہی رخ دکھائی دے رہا تھا جو دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اب میں ہر بات سمجھ گیا ہوں۔ نصیر نے کہنا شروع کیا۔ وہ انہیں بتانے لگا کہ اماں کی جبار ماما کی طرف رشتے میں دلچسپی کے متعلق، پھر اپنی پسند اور بدلئی کے مسائل، رباب کی پریشانی، اس کے راز کا ذکی کے ہاتھوں میں آنا، ادھر جرگے میں واسع کی جیت، واسع کا نازنین کے لیے رشتہ بھیجنا، اور یہاں ذکی کا واسع کی پسند یعنی نازنین اسے چھین لینے کی کوشش، اور اس کوشش میں ذکی کا رباب کو استعمال کرنا، پھر رباب کے منع کرنے پر نازنین کا واسع کے لیے انکار، اور اس انکار کے نتیجے میں ذکی کا نازنین کے لیے رشتہ بھیجنا، لیکن نازنین کا پشمینہ رئیس والے واقعے کے بعد اپنی حیثیت مشکوک ہونے کے بعد یہاں سے چلے جانے کا فیصلہ، اور ذکی کو بھی انکار۔ اور یہاں تک ساری تفصیل بتانے کے بعد نصیر رکا، اور آقا جان یہاں سے شروع ہوتی ہے ذکی کی وہ اصل سازش جس کے پچھلے روز نازنین اور واسع بے خبری کا شکار ہو گئے۔ نصیر نے یہاں تک کے حالات پر آقا جان کو تفصیل سے کھل کر روشنی ڈالی تاکہ پس منظر ذہن میں ہونے کی وجہ سے وہ باقی کے معاملات کو بآسانی سمجھ سکیں۔ ذکی نے چند دن پہلے رباب کو کال کر کے دھمکی دی کہ نازنین نے رشتے سے مجھے انکار کر دیا ہے، لہٰذا وہ جائے اور اسے کسی طرح سے قائل کرے۔ رباب نے اسے صاف انکار کر دیا اور بتایا کہ نازنین اب یہاں نہیں رہنا چاہتی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ واپس کوئٹہ جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے، اور تب ذکی نے اپنا پلان تبدیل کر دیا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ نازنین اب اسے نہیں ملنے والی، اور فیصلہ اٹل ہے، اور واسع کو بھی انکار ہو چکا ہے، تو اس نے واسع سے باغ کی جیت پر اور نازنین سے رشتے کے انکار پر بدلہ لینے کی ٹھانی۔ باغ واپس ملنے کے بعد ہر کسی کی زبان پر آج کل ایک یہی بات تھی کہ جبار برسوں بھائی کے یتیموں کا حق کھاتا رہا، اور واسع نے اپنا حق واپس پا لیا، وہ بھی بنا کسی کیس کے، چچا کی عزت کا پاس رکھتے ہوئے، اور ذکی سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے واسع کی عزت کو پورے گاؤں میں اچھالنے کا مذموم منصوبہ بنایا۔ واسع نے بتایا کہ پچھلے روز عدالت سے واپسی پر وہ جو ہی سڑک سے اتر کر
گھر کی طرف آ رہا تھا۔ اسے ایک انجان نمبر سے کال موصول ہوئی جس میں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا کہ اس کے بھائی باری کو کچھ آدمی زبردستی گھاٹے کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ اسے بچا لے۔ واسع اس وقت گھاٹی سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ بنا سوچے سمجھے وہاں بھاگا۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں پہنچ کر جب میں نے کسی کو وہاں نہ پایا تو گھر فون کر کے رباب سے باری کا پوچھا اور اس نے کہا کہ باری تو صبح سے گھر پر ہی ہے۔ واسع نے اسے کہا کہ میرے گھر آنے تک اسے کہیں جانے مت دینا، اور واپسی کے لیے مڑا تو سامنے نازنین نظر آئے۔ وہ اسے ایسی جگہ دیکھ کر حیران ہوا، لیکن ابھی وہ اس سے پوچھ ہی نہیں پایا تھا کہ درے سے مردوں نے آنا شروع کر دیا۔ اور ہاں، جب میں نے نازنین سے اس کی وہاں جانے کی وجہ پوچھی تو نازنین نے بتایا کہ وہ اسکول میں بیٹھی تھی جب ایک بچہ رقعہ لے کر آیا۔ رقعہ رباب کی طرف سے لکھا گیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ وہ گھاٹی کے پہاڑ سے کود کر اپنی جان لے رہی ہے۔ نازنین کہتی ہے کہ میں بھی بنا سوچے سمجھے اس کی جان بچانے کو وہاں بھاگی، جبکہ رباب قسم کھانے کو تیار ہے کہ اس نے کسی قسم کا کوئی رقعہ نہیں لکھا۔ تو خبر یہ ہے کہ ادھر جب سارے مرد گھاٹی میں جمع ہو گئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مرد اور ایک برقع پوش خاتون کو دیکھ کر چپ چاپ وہاں سے گزر جاتے، لیکن عبدالقادر نے لوگوں میں اشتعال پیدا کیا، اور یہ عبدالقادر جبار ماما کا خاص ملازم ہے۔ اور واسع اور نازنین سے الگ الگ یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ سب ذکی کی سازش تھی، کیونکہ ان دونوں کو ہی جھوٹ بول کر ایک ہی وقت میں گھاٹی پر اکٹھا کیا گیا اور اچانک اس موقع پر وہاں گاؤں والوں کو بھی جمع کیا گیا۔ نصیر کے مستقل بولنے کے بعد عبدالرحمن بالکل خاموش رہے اور دھیان سے اسے سنتے رہے۔ بات تو بالکل واضح تھی، لیکن نصیر یہ بات ثابت کیسے ہوگی؟ اور پھر جو بدنامی ہو چکی ہے گاؤں بھر میں، اس کا مداوع بھی ممکن نہیں۔ آقا جان نے حقیقی افسوس سے آہ بھری۔ مداوع کیوں نہیں آقا جان؟ سچ کے لیے کھڑا تو ہونا پڑتا ہے۔ پھر بات صرف واسع کی عزت یا ہمارے خاندان کی نہیں، بات ہمارے گھر آئی مہمان کی بھی ہے۔ وہ اپنی جان دے رہی تھی، اور اگر دے چکی ہوتی تو بتائیں تب ہم مداوع کیسے کرتے؟ لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ذکی بھلا اپنا جرم کیوں قبول کرے گا؟ پھر جو باتیں تم نے ابھی مجھے بتائیں کیسے گاؤں کے ایک ایک بندے کو جا کے بتاؤ گے؟ آقا جان واقعی مایوس تھے، ان کے ذہن میں کوئی مناسب حل نہیں تھا۔ بات فی الحال ذکی سے قبول کروانے کی نہیں، بات واسع اور نازنین کے سچ کی ہے۔ وہ وہاں کسی بری نیت سے نہیں گئے، اور یہ بات ان سب لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے جو ان دونوں کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں اس کا ایک ہی حل ہے۔ کیسا حل؟ گاؤں کے بڑے جرگے میں دونوں سے قسمیں اٹھوا کر پوچھا جائے کہ گاؤں کا بڑا جرگہ؟ لیکن نصیر اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہماری عورتیں جرگے میں، اور پھر نازنین ہی نہیں، پھر تو رباب کو بھی آنا پڑے گا۔ اور گھر کی باتیں نہیں آقا جان، سازشیں۔ اور اس سے پہلے کہ سازشوں کا یہ جال ہمارے خاندان میں نفرتیں اور دراریں ڈالنے میں کامیاب ہو جائے، اسے یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے عورتوں کو جرگے میں بلانے کی، تو سچ کی راہ دشوار تو ہوتی ہی ہے۔ ویسے بھی جتنا برا اس وقت واسع اور نازنین کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ تو مصیبت سے نکلنے کی راہ ہے۔ مجھے سوچنے کا وقت دو نصیر۔ آقا جان عجیب الجھن میں پڑ گئے۔ ذکی کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں۔ خدارا، نصیر کا بس نہیں چل رہا تھا وہ انہیں قائل کرنے کے لیے کیا کہہ دے۔ واسع اور نازنین کی زندگی برباد ہو جائے گی، پھر جتنی بڑی یہ مصیبت ہے اس کا حل بھی تو اسی حساب سے نکلے گا نا۔ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے آقا جان، پہلے مجھے واسع اور نازنین کو سننے دو۔ آقا جان نے نصیر کو دیکھا۔ کیوں نہیں آقا جان، یہ تو بہت ضروری ہے، بلکہ آپ رباب کو بھی بلائیں، وہ بھی ساری بات اپنی زبانی بتائے۔ تو پھر کل صبح ہمارے گھر میں بات ہوگی، تم ہی واسع اور نازنین کو بھی لاؤ گے اور رباب کو بھی؟ جی ٹھیک ہے۔ اور آپ سیف لالا کو بھی وہاں بٹھائیں گے؟ مجھے ایک بات اور کرنی ہے۔ اور بات؟ وہ کیا؟ وہ اصل میں دوسری بات واسع کے بتانے کی ہے، اس لیے فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، صبح حاضر ہوتا ہوں۔ صحیح۔ اور نازنین عبدالرحمن کو آتے ہی نصیر نے بتایا تھا کہ وہ اس کے گھر میں ہے۔ جی صبح میں پہلے اسے لے کر آؤں گا۔ دراصل رباب نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ سیف لالا بندوق نکال رہے ہیں، اور بندوقیں جب غصے میں اٹھتی ہیں تو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، نہ کسی کو کچھ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی۔ ہمارے ہاں 90% سچ گولی کھانے والے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ نصیر کا شکوہ زبان پر آئے بنا رہ نہ سکا۔ آقا جان خاموش رہے۔ میں نے نازنین کو یقین دلایا ہے کہ اسے انصاف دلانے اور دنیا میں اس کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے تک میں اس کا ساتھ دوں گا، ورنہ ہمارے گھر آئے مہمان کے ساتھ انصاف نہ کر سکنے پر تعمر اپنی نظروں میں شرمندہ رہیں گے ہم، اور اگر اسے انصاف نہ ملا تو یہاں آنے کے اپنے فیصلے پر وہ قبر تک پچھتائے گی، اور ایسا تو میں بھی نہیں چاہتا نصیر۔ آقا جان بس اتنا ہی کہہ پائے، اور نصیر ان کی طرف سے مکمل یقین دہانی کی حسرت دیے وہاں سے چلا گیا۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔